अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नववन शेयर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं डॉक्टर कमाल शाहिद। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम अब हाजिर हैं। हम में से अक्सर लोगों का ताल्लुक वास्ता पड़ता ही रहता है कोर्ट कचहरी के मामलात से। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे कोर्ट कचहरी के मामलात किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं। मुझ जैसे बेशुमार लोग कोर्ट कचहरी के नाम से क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं, क्यों हिचकिचाहट का मामला होता है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारे इस कोर्ट कचहरी के मामलात को किस तरह अंदाज से बेहतर बनाया जा सकता है, किस अंदाज से इसमें डिजिटलाइजेशन लाई जा सकती है, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने इस स्टूडियो में जिनको दावत दी है वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। जी, मेरी मुराद है साकिब कदीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू कमाल। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जैसा कि आपने जाना, मैं तमीदन भी अर्ज़ कर चुका कि हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे ये जुडिशल सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। मुझ जैसे बेशुमार लोग इस पूरे सिस्टम से क्यों इतना ज़्यादा डर और खौफ रखते हैं। अगर मुझे कोई लीगल राइट लेना पड़ जाए तो क्यों मैं उस राइट को से बैक ऑफ करने को तैयार हूँ, लेकिन इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हूँ। कमाल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो लीगल सिस्टम, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो एक तो बहुत पुराना है, बहुत ही मैनुअल और ऑफ कोर्स बहुत स्लो है, और उसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जो कि अब इस दौर में 21वीं सदी में 2023 में वो नहीं होनी चाहिए, या उनको बाईपास किया जा सकता है, या उनको हम बेहतर करके स्पीड अप कर सकते हैं। अब एक शख्स जो है वो उसको पता है कि मैं अगर अदालतों में जाऊंगा, कोर्ट कचहरीज में जाऊंगा और अपने राइट्स को इन्वोक करवाने की कोशिश करूंगा तो मुझे इसमें साल लग जाएंगे। राइट। ऑफ कोर्स वो कहेगा जी कि मुझे तो फिर ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, रहने ही दें। और अगर यही होना है, जो कि मशहूर है और ऐसा होता भी है कि ग्रैंड फादर को केस करता है और अल्टीमेटली ग्रैंड सन को जाके रिलीफ मिलता है, तो लोग अल्टीमेटली इस सिस्टम से भागेंगे भी और इससे डरेंगे भी। राइट। तो इसमें सबसे पहले अब लेट सपोज मुझे एक केस फाइल करना है, मुझे अपना एक राइट चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एक मौजूदा सिस्टम है ये ऑपरेट कैसे करता है, मुझे किन किन मराहिल से होकर गुजरना पड़ेगा, ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपना जो लीगल राइट आप समझते हैं कि ये मेरा लीगल राइट है, मुझे मिलना चाहिए, या ये मेरा एक लीगल राइट है जो कि इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे इसके अगेंस्ट रेमेडी मिलनी चाहिए, या इसी तरह कोई और आपको ग्रीवेंस है और आप समझते हैं कि मेरी ये लीगल ग्रीवेंस दूर होनी चाहिए थ्रू अ लीगल प्रोसेस, तो ऑफ कोर्स फिर आपको सबसे पहले एक लॉयर को कंसल्ट करना पड़ेगा। वो इस चीज़ को इवेल्युएट करेगा आपसे मीटिंग के बाद, आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, आपकी स्टोरी सुनने के बाद, कि वेदर यू आर ऑन राइट स्टांस और नॉट। राइट। कि आप जिस चीज़ को अपना राइट समझ रहे हैं, क्या कानून भी उसको राइट समझता है कि नहीं समझता, क्या वो एक वाकई वैलिड इन्फोर्सेबल लीगल राइट, एक क्लेमेबल लीगल राइट है भी कि नहीं। जब आपकी वकील से, आपके लॉयर से डिस्कशन के बाद आप इस चीज़ पर मुतमईन हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। गोया कि इसमें अभी सेल्फ पिटिशन की कोई जगह नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे सिस्टम में है, लेकिन ऑफ कोर्स आप चाहें तो इन पर्सन भी अपने केस को कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा सिस्टम के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं कि वो 99% जो ले मैन है उन्हें तो उस प्रोसेस का पता ही नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब है कि सबसे पहला स्टेप है किसी अच्छे वकील से रब्ता करना। ऑफ कोर्स। राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद आपके बात को सुनने के बाद जब ये चीज़ इस नुक्ते पे आप और आपका जो लीगल काउंसिल है वो पहुंच जाए कि येस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, या यू हैव ए राइट विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड, विच शुड बी इन्फोर्स्ड, तो फिर वो आपका एक केस प्रिपेयर करेगा जिसे हम प्लेंट या पिटीशन कहते हैं। Right. आपकी प्लेंट, आपकी पिटीशन प्रिपेयर की जाएगी। प्रिपेयर की जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दिए होंगे वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उनके साथ, अपनी प्लेंट के साथ, अपने दावे के साथ अटैच करेंगे, और कुछ हमारे CPC ज़ाब्ता दीवानी, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये फॉर्म जो है आपने फिलअप करके साथ इस अंदाज से, इस तरतीब से लगाने हैं। वो वकील का काम है, वो फॉर्म्स लगाएगा और अल्टीमेटली आपकी एक केस फाइल तैयार होगी और वो फिर कोर्ट में जाके सबमिट की जाएगी। राइट। अब ये दो स्टेप्स हो गए, वकील का तयन करना, उनके बाद सारा आपने प्रोसेस किया, अब ये सबमिट हो गया, इसी को हम केस पिटिशन दायर करना कहते हैं। यस, हम इसको कहेंगे कि ये हमारा
ہمارا کیس فائل ہو گیا ہے, فائل ہو ہماری ڈائری ہو گئی ہے. اب وہ ڈائری ہونے کے بعد اس نے سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ سچویشنز اس کیس نے پھر ایک جج کے پاس مارک ہو کے پہنچ جانا ہے جس نے آپ کے کیس کو سننا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ فوراً ہی جج کے پاس پہنچ جاتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسا نہیں ہوتا, بہت عرصہ ہو جاتا ہے کہ جج تک ہماری پٹیشن پہنچتی ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو پروسیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس کو ہم ابھی انڈر ڈسکشن لے کے بھی نہیں آتے کیونکہ وہ ہماری جتنی بھی لٹیگیشن ہمارے جو ایشوز ہیں اس کا ایک بہت لمیٹڈ سا پورشن ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہائی کورٹ میں آتے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر دو طرح کے کیس فائل کیے جا سکتے ہیں. ایک وہی کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میرے اس کیس کے ساتھ ایک ارجنسی انوالو ہے, مجھے دوسری پارٹی کو اس کام سے روکنا ہے, میں نے اپنے اپوننٹ کو اس کام کے کرنے سے روکنا ہے یا اس کام کرنے کے لیے ڈائریکشن لینی ہے, یا مجھے یہ نقصان نہ پہنچ جائے تو عدالت ایک ریسٹریننگ آرڈر پاس کرے. تو اس طرح کے جو ارجنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ آپ آج فائل کریں گے, اس کے ساتھ کچھ ارجنٹ فارمز لگتے ہیں تو وہ نیکسٹ ڈے ہائی کورٹ میں کسی جج کے پاس آپ کا کیس پہنچ جائے گا. اوکے. اسی طرح سول کورٹ میں اور سیشنز کورٹ میں اگر آپ کو کیس فائل کرتے ہیں اور آپ کی ایسی کوئی ارجنسی ہے تو وہ تو سیم ڈے ہی لگ جائے گی. لیکن اگر نیچے سیم ڈے آپ کی کوئی ارجنسی نہیں ہے اور آپ سیم ڈے نہیں بھی چاہ رہے تو اس میں روٹین میں نیکسٹ ڈے لگ ہی جانا ہے. اچھا, یہ ارجنسی کا تعین کون کرے گا؟ آپ کا نیچر آف ایشو, کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میرا وابڈا کے ساتھ ایشو ہے تو میری وابڈا بجلی نہ کاٹ دے, یا میرا گارڈین کا کیس ہے اور آپ مدر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کہیں فادر میرے بچے کو میری کسٹڈی سے چھین کے نہ لے جائے, یا آپ گھر کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور ایل ڈی اے آ کے کوئی ایشو ریز کر رہا ہے, یا آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی ایل ڈی اے آ کے میری بلڈنگ کو ڈیمالش نہ کر دے, تو آپ اس صورت کے اندر کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی مجھے اسٹے دیا جائے, مجھے ارجنٹ ریلیف دیا جائے کہ یہ, یا میرا ارجنٹ کیس سن کر مجھے ارجنٹ ریلیف دیا جائے کہ کہیں ایل ڈی اے ایسا نہ کر دے یا باپ مجھ سے بچہ چھین کے نہ لے جائے, بلا بلا بلا. تو اس سے تو یہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کافی فاسٹ ہے. اس میں لوپ ہولز کہاں پہ ہیں, وہ کون کون سے مراحل ہیں جہاں پہ یہ اتنی لمبا پروسیس چل جاتا ہے کہ سال تک فیصلہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے, فاسٹ اس سینس میں ہے کہ ابھی کیس پریپیئر ہو کے فائل ہوا, فائل ہونے کے بعد وہ کورٹ میں جا کے اس نے انٹرٹین ہونا ہے, جج نے آپ کی بات کو سننا ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ریزالو ہو گیا, یہ تو ابھی شروع ہونا ہے. تو شروع ہونے میں آج آپ نے کیس پریپیئر کیا, کل وہ جا کے لگ گیا اور جج نے آپ کی ابتدائی بحث سنی, مطمئن ہونے کے بعد اس نے کیس کی کوگنیزنس لے لی, اس کو ٹیک اپ کر لیا اور پھر دوسری پارٹی کے لیے سمنز ایشو کر دیے. اچھا, ابھی تو ہم جسٹ یہاں پہنچے ہیں. اور اگر اس فیز کے اندر آپ کا کوئی انٹرم ریلیف تھا, ٹیمپریری ریلیف جو ہم نے ابھی چند مثالیں ڈسکس کی, تو وہ انٹرم ریلیف اسٹے کی فارم میں آپ کو دیا جا سکتا ہے, کورٹ آپ کو وہ فرسٹ ڈے میں دے دے گی. رائٹ. اور یہ جو اب فیصلہ سنانے تک کی ڈیٹ ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ انٹرم ریلیف کی بات کریں؟ انٹرم ریلیف نہیں, جو فائنل ڈیسیجن تک. ابھی تو جی اس پہ جہاں بے شمار ہیں جو آپ نے ابھی پاس کرنے ہیں. ابھی تو جسٹ آپ کا انٹرم ریلیف آپ کو ملا اور کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی اب آپ دوسری پارٹی کو سمنس ایشو کریں, دوسری پارٹی آئے تو پھر ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. اب آپ سمن کے لیے جو ہے ایک پیٹ فارم کے اندر سمنز ہوتے ہیں, جتنے بھی ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں آپ ان سب کے فارمز بھرتے ہیں, فارمز بھر کے سمنز بھر کے آپ کورٹ میں الاؤ کروا کے جج سے سائن کروا کے پھر آپ اس کو, آپ کا کلرک ہوتا ہے یا آپ خود لائرز اس کو سبمٹ کریں گے کورٹ میں. اب کورٹ کا پیادہ اس دوسرے شخص کو سمنز سرو کرنے کے لیے جائے گا 2 3 4 دن کے بعد, 5 دن کے بعد, ہفتے کے بعد, جب آپ سبمٹ کر دیں گے اس کے بعد. نمبر 1, آپ نے سمنز بھرے, سمنز بھرنے کے بعد جج صاحب نے ان کو اوکے کیا, پھر وہاں پر ایک دوسری برانچ جسے ہمارے ہاں نظارت برانچ کہا جاتا ہے, وہاں سے کوئی بندہ آئے گا اور وہ سمنز اس کو ملیں گے. وہاں کا جو انچارج ہوگا وہ کسی نوٹس پیروی آفیسر کو انٹرسٹ کرے گا کہ تم یہ نوٹس لے کے جاؤ اور جو دوسری پارٹی ہے جسے ہم ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں, رسپونڈنٹ کہتے ہیں, ان کو گھر جا کے یہ نوٹس سرو کرو. تو وہ اپنی روٹین میں 1 2 4 5 دن میں اپنا کیو سیٹ کرے گا کہ مجھے لیٹ سے کہ اقبال ٹاؤن جانا ہے اور اقبال ٹاؤن کے مجھے یہ 5 6 مختلف کیسز کے سمنز میرے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں, تو اب وہ جائے گا وہاں جا کے ان کو نوٹسز سرو کرے گا. اب وہ آنے کے بعد اپنی دوسری طرف سے اس کو پارٹی ملے یا نہ ملے اور وہ اس کو کہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ اپنی رپورٹ یہ بناؤ کہ میں گھر پہ نہیں تھا, لیکن اس نے کیس کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا, اس نے نوٹس کی فوٹو کاپی لے لی یا اسنیپ شاٹ لے لی. اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ نوٹس جو آفیسر ہے, پیروی افسر,
وہ سمن لے کر گیا, اچھا, ناک کیا, بندے کو بتایا بھی کورٹ سے سمن آیا, اس نے سمن پڑھا اور اس کو کچھ کہہ لیجئے کہ تھوڑے بہت پیسے دیے اور کہا کہ بھائی تم یہ کرو کہ بھائی میں گھر نہیں تھا. تو وہ اب یہاں پر سسٹم سارے کا سارا مینول ہے. اگر انفارچونیٹلی وہ بندہ بھی تھوڑا سا کرپٹ ہوا اور اس نے ایسا ہی کر دیا اور اس نے جا کے پھر کورٹ کو یہ کہہ دینا ہے کہ جی مجھے تو میں گیا ہوں تو وہ بندہ ملا ہی نہیں ہے, تو نیکسٹ ٹائم میں دوبارہ ٹرائی کروں گا. رائٹ. اب آپ کے کیس کی تاریخ 15-20 دن کے بعد کی تھی, جس میں یہ ازیوم کیا جا رہا تھا کہ دوسری پارٹی کو سمن کیا جائے گا اور وہ کورٹ میں آئے گا. تو وہ 10-15 دن ویسے گزر گئے. 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد جب آپ کے کیس کی ڈیٹ آئی, آپ کورٹ میں گئے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ تو سرو ہی نہیں ہوئے. اب جیسا آپ کہیں گے کہ اچھا سرو نہیں ہوئے, اب آپ ایسا کیجئے کہ ٹی سی ایس یا رجسٹرڈ اے ڈی کے ذریعے دوبارہ نوٹس سرو کریں. اب آپ دوبارہ اسی طرح سمنز وغیرہ بھریں گے, ٹی سی ایس وغیرہ سبمٹ کروائیں گے یا رجسٹرڈ اے ڈی لفافہ پوسٹ آفس کا وہ سبمٹ کریں گے اور پھر اس میڈیم کے ذریعے سمنز سرو ہوں گے. اوکے. اور پھر ہفتہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد جو ڈیٹ آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹی سی ایس والے اس جگہ پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے, اور وہ اپنی رپورٹ کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں. اور پھر بھی وہ شخص اگر پیش نہیں ہوتا تو پھر 4th اسٹیپ میں یہ ہوگا کہ اس کے گھر کے باہر افکسیشن, جسے اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں چسپاندگی, وہ سمن چسپاں کرنے کا کورٹ آرڈر کرے گا. اب وہ کورٹ کا عملہ ونس اگین وہ سمن آپ بھر کے جمع کروائیں گے. 3rd ٹائم وہ سمن لے گا اور وہ جائے گا اور وہ جا کے اس کے دروازے کے باہر چسپاں کرے گا اور آ کے اپنی رپورٹ دے گا جی کہ میں چسپاں کر آیا ہوں, اور دوسری پارٹی جو ہے آئی ہے یا نہیں آئی اب وہ کورٹ نے دیکھنا ہے. آپ پھر 20 دن کے بعد جب کورٹ ڈیٹس پہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا دوسری طرف سے کوئی نہیں آیا اور چسپاندگی ہو گئی ہے. اب کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی دا لاسٹ میڈیم از پبلیکیشن. اب کورٹ آرڈر پاس کرے گی ٹھیک ہے جی آپ فلاں فلاں اخبار کے اندر اس کی پبلیکیشن کروائیں. اچھا. اب آپ ونس اگین اس کے کنسرن پیٹرن میں فارم بھر کے ڈیٹیلز بھر کے اور اس کا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ پے کریں گے ایک اخبار والے جو اخبار ہوگا اس کے اس متعلقہ بندے کو جا کے. یہ کورٹ پے کرے گی اس کو, آپ کورٹ کے ذریعے اس کو پے کریں گے. اچھا. پے پٹیشنر یا پارٹی ہی کر رہی ہوتی ہے. تو اب وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ اخبار کے اندر پبلش کیا جائے گا کہ جی آپ کے فلاں عدالت کے اندر فلاں بنام فلاں ایک کیس فائل ہوا ہے جس میں نیکسٹ تاریخ یہ ہے, تو جو کنسرن بندہ ہے وہ پیش ہو. رائٹ. تو اب آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ اس تاریخ کو آ جائیں. اگر آپ نہیں آئے تو پھر یو ول بی پروسیڈڈ ایکس پارٹی. اوکے. تو اب پہلے سٹیپ سے لے کے چوتھے سٹیپ تک یہ ہمارا موجودہ مینول سسٹم ہے. یہ تو تقریباً 2 مہینے تو اس میں لگ گئے, 3 ماہ پلس تقریباً یہاں تک ہو جائیں گے اگر ایک دفعہ چاروں موڈز کو یوز کیا جائے. اوکے. سمپل سمنز, ٹی سی ایس, افکسیشن اور پبلیکیشن. اوکے. لیکن لیکن اگر اس میں سمپل سمنز 2 یا 3 دفعہ ہو گئے یا ٹی سی ایس کے 2 یا 3 دفعہ آرڈر ہو گئے یا افکسیشن کے لیے وہ بندہ گیا ہی نہیں اور اس نے رپورٹ کر دی یا آپ نے وہ سمن جمع نہیں کروائے اور وہ بندہ نہیں گیا, تو یہ 1-2 موقع یہ ڈال لیں. پبلیکیشن کے آپ نے پیسے جمع نہیں کروائے 1 تاریخ پہ 2 تاریخوں پہ, جب تک آپ پیسے جمع نہیں کرائیں گے اخبار اشتہار نہیں ہوگا. پھر آپ نے 2 یا 3-4 تاریخوں کے بعد اگر پیسے جمع کروائے پھر اخبار آیا, تو یہی پروسیس جو کہ اول تو آلریڈی بہت ڈیلیڈ ہے کہ یہ 3 ماہ پلس تو لے گیا جی. لیکن اگر پلینٹیو یا پٹیشنر اس میں تھوڑی سی ہرڈل کرتا ہے یا اس کو سلو کرتا ہے یا اپنی ڈیوٹی ٹائملی پرفارم نہیں کرتا, تو یہ پروسیس جو ہے نا یہ آپ کا 7 سے 8 ماہ بڑے آرام سے لے جائے گا. اور اب دوسرے لفظوں میں آپ نے ایک کیس فائل کیا, فائل کرنے کے بعد وہ کورٹ میں گیا, کورٹ نے آپ کی ابتدائی بحث سنی, دوسری پارٹی کو سمن کیا جا رہا ہے. تو ہم ابھی ایک ایسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو پٹیشنر ہے وہ صحیح طرح سمنز کر رہا ہے لیکن ڈیفینڈنٹ اوائڈ کر رہا ہے اپنی اپیرنس کو. اوکے. تو اگر تو فل سپیڈ سے طریقے سے سمنز کیے جا رہے ہیں تو بھی 3 months پلس آپ کو لگ گیا, اور اگر سستی ہو رہی ہے پٹیشنر سائڈ سے تو یہ 7-8 ماہ کا پروسیس ہو گیا پبلیکیشن تک. رائٹ. تو سادے لفظوں میں 8 ماہ آپ کے گزر گئے لیکن اور ابھی تک آپ کا کیس کا باقاعدہ اس کی کہہ لیجئے کہ کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہوئی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس پروسیس کو ہم سکویز کر سکتے ہیں, کیا اس پروسیس کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ یہ جو 7-8 ماہ لگ گئے یا منیمم ہم دیکھیں 3 ماہ لگ گئے, اس پروسیس کو سکویز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نمبر 1 یہ ہے کہ
جیسا کہ ہمارے فیملی لاز کے اندر یہ آپشن موجود ہے اور بعض اوقات رینٹ لاز میں بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اور ججز کی ڈسکریشن میں یہ بات آلریڈی موجود ہے کہ آپ یہ جتنے بھی 3 4 5 چار پروسیس میں نے آپ کو گنائے، سمپل سمنس اور اس کے بعد ٹی سی ایس یا کسی بھی رجسٹرڈ کوریئر کے ذریعے، نمبر 3 افکسیشن چسپاندگی، نمبر 4 پبلیکیشن، یہ چاروں موڈ آپ ان ون گو میں کورٹ آرڈر کر دیں. ٹھیک ہے، 1 by 1 بھی تو ہونا ہے. اگر ایک پارٹی پہلے مرحلے میں ہی پیش ہو جاتی تو باقی 3 مرحلے نہیں ہوں گے، اور اگر چوتھے مرحلے میں جا کے پیش ہوتی ہے تو وہ چاروں مرحلے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. مقصد کیا ہے؟ دوسری پارٹی کو بلانا. مقصد کور ایشو کیا ہے؟ کہ انصاف کو جلد از جلد مہیا کرنا. تو آپ ان چاروں ایک مینڈیٹری کر دیں کہ ہر کورٹ یہ چاروں جو موڈ سمنس کے موڈز ہیں ان کو ان ون گو آرڈر کر دیں کہ بھائی آپ پٹیشنر یا پلینٹف، آپ نے سمنس، رجسٹرڈ اے ڈی، ٹی سی ایس، افکسیشن اور نیوز پیپر، یہ سارے کے سارے آپ ون گو میں کر دیں. تو وہ جو 3 سے 4 ماہ جینونلی، اور اگر ڈیلیئنگ یا سستی کی وجہ سے 7-8 ماہ پہ جا سکتا تھا میٹر، وہ سارے کا سارا میٹر آپ کا 30 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا، جسٹ ونڈر کہ ان 4 پروسیسز میں ابھی تک آپ نے فون نمبر کا ذکر نہیں کیا، اس میں آپ نے ای میل کا ذکر نہیں کیا، اس میں آپ نے واٹس ایپ کا ذکر نہیں کیا. واٹ از دا ریزن؟ انفارچونیٹلی ابھی یہ ہمارے ہاں اسٹیبلش نہیں ہوا. 2021 میں ہمارے ضابطۂ دیوانی کے اندر کچھ امینڈمنٹس آئی تھیں، اس میں انہوں نے واٹس ایپ اور موبائل نمبر کا ایک سلسلہ کار شروع کیا تھا، لیکن وہ امینڈمنٹ جو ہیں وہ ہائی کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دی کچھ لیگل ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے. تو اس کے بعد سے دوبارہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہی تو وہ ایک ایج اور ایلیمنٹ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن، کہ اگر یہ چیزیں کر دی جائیں تو اس سے مزید سپیڈ تیز ہو جائے گی اور معاملہ زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ اب 3 سے 4 ماہ جینونلی یا ڈرامیٹیکلی یا کسی بھی ڈیفالٹ کی وجہ سے یا ڈیفینڈنٹ کی اوائڈنس کی وجہ سے 7-8 ماہ لگ گئے، اور اس کے بعد پبلیکیشن ہوئی اور وہ نہیں آیا. اب کیا ہوگا کہ وہ ایکس پارٹی پروسیڈ ہو جائے گا. جب وہ ایکس پارٹی پروسیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد اب پلینٹف چل رہا ہے، لیکن ہم اپنی عدالتوں میں کورٹس میں یہ دیکھتے ہیں، 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات جان بوجھ کر ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہوتا، ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، اور اس ایکس پارٹی ہونے تک 7-8 ماہ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی مجھے تو اس کیس کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، میں کچہری کسی کام سے آیا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف کوئی کیس فائل ہوا ہوا ہے. یہ اتنی اسٹوپڈ قسم کی گراؤنڈ لکھی ہوتی ہے انہوں نے. تو میں جناب یہ حاضر ہو گیا ہوں کورٹ میں، اس آرڈر جو میرے خلاف ایکس پارٹی ہوا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے اور مجھے اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا جائے. آپشن 2 کہ پلینٹف جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کچھ اس طرح سچویشن کو مینیج کرتا ہے، وہ جو نوٹس لے کے جانے والا بندہ ہے اس کو اس طرح مینیج کرتا ہے کہ وہ رپورٹس یوں بنتی ہیں کہ ڈیفینڈنٹ نے نوٹس لینے سے انکار کر دیا، جبکہ اس کو تو نوٹس ملا ہی نہیں ہوتا، اس کو اطلاع ہی نہیں ملی ہوتی، وہ رپورٹیں ساری فیک تیار کر لی جاتی ہیں. تو کل کو جب ایکس پارٹی آرڈر ہو جاتا ہے اور کوئی کسی قسم کی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیفینڈنٹ کو اپروچ جب کیا جاتا ہے فائنلی، تو وہ کہتے ہیں میرے خلاف کیس ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر وہ ونس اگین جینونلی ایک اپلیکیشن فائل کرتا ہے کہ میرے خلاف جو ایکس پارٹی پروسیڈنگ سی اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. تو دونوں صورتوں میں ہماری بہت ساری جو لٹیگیشن ہے وہ ایکس پارٹی اور سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی، اس پروسیس کو ہر دوسرے تیسرے کیس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور مسئلہ بعض اوقات سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہے، صرف اسی نقطے پہ کہ مجھے پراپرلی سرو نہیں ہوا. پلینٹف کہتا ہے کہ جی ہوا تھا، وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں ہوا تھا، اور اس جنگ کا تعین ہوتے 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 بعض کا 2-1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم اس کو ایک الیکٹرانکلی اڈاپٹ کریں یا ڈیجیٹلائز طریقے سے سمننگ کا پروسیس اڈاپٹ کر لیں، جیسا کہ آپ نے کہا واٹس ایپ، موبائل پہ کال کر لی جائے، اس کو ای میل بھیج دی جائے، اس کو SMS کر دیا جائے، یا کچھ اور اچھے ڈیجیٹلائز پروسیسز اڈاپٹ کر لیے جائیں. 2023 میں ہم بیٹھے ہیں، بے شمار موڈز ہو سکتے ہیں جس سے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ نمبر 1 پلینٹف اوائڈ نہ کر سکے نوٹسز کو ان ٹائم سرو کرنے میں،
ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہ کر سکے, سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو اور اس کے اندر مینول یا مین پاور یا مین ہینڈلنگ کا ایلیمنٹ نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اگر اوائڈ کر رہا ہے اپنی اپیرنس سے تو وہ کل کو بہانا نہ کر سکے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. جب آپ کو واٹس ایپ کا ٹک آپ کا بلو ہو گیا ہے تو آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ ای میل آپ کو سرو ہو گئی, آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ اس کی رپورٹ, ڈیلیوری رپورٹ اگر آ جائے تو آپ کیسے کہیں گے جی مجھے نوٹس ملا ہی نہیں؟ تو یہ جو کل کو معاملہ ایپلیٹ فورم پہ, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ تک چلنا ہے صرف اس نقطے پہ کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, تو یہ معاملہ جو ہے آپ کا شروع میں ہی 100% کلیئر اور ڈٹرمن ہو جائے گا کہ جی اس کو واقع سرو ہوا تھا, یہ جان بوجھ کے پیش نہیں ہوا. اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس کیس کو ریفنڈ کرنے نہ دیا جائے, یا اگر کرنے دیا جائے تو یہ جو 8-10 ماہ, سال, 6 مہینے کا جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے پٹیشنر پلینٹف کا, اس کو اس کی اچھی خاصی پینلٹی ڈالی جائے تو پھر اس کو اجازت دی جائے کہ یہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرے. رائٹ, اس میں چند ایک چیزیں جو بھی میرے ذہن میں آئیں وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک شخص گاؤں دیہات ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ وہ واٹس ایپ یوزر نہیں ہے, وہ ای میل کا تصور ہی نہیں ہے اس کے, ای میل کیا ہوتی ہے. اس صورت کے اندر ہم کس طرح سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں, اس سارے پروسیس کو ہم ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری ایٹ لیسٹ 70% آبادی جو ہے وہ ولیجز میں رہتی ہے, لیکن ولیجز میں رہنے والے 70% لوگ اب نان ڈیجیٹلائز نہیں رہ گئے. وہاں بھی اب ہر دوسرا بندہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے, سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, واٹس ایپ دیکھتا ہے, فیس بک وغیرہ چیزیں یوز کرتا ہے. اسٹل ہم ایک مارجن دیتے ہیں کہ جی وہاں پر ابھی یہ اویئرنیس اتنی اچھی نہیں ہے. تو فرسٹ تھنگ از کہ ہمیں اس کی اویئرنیس ڈیولپ کرنی پڑے گی. اب کچھ اور ہو نہ ہو, شناختی کارڈ تو ہر انسان کا ہے. جس شخص نے پاکستان میں رہنا ہے اس کے پاس شناختی کارڈ ہے. جس بندے نے بائک بھی چلانی ہے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا ہونا چاہیے. تو آپ پلس ہر بندے کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے, ہر بندے کے گھر میں وابڈا کی بجلی آ رہی ہے یا پانی کا کنیکشن ہے اس کا آ رہا ہے. تو کسی نہ کسی ان سارے جو ڈیجیٹل فارمیٹس ہیں, جو نمبرز ہیں, جو آئیڈینٹیٹیز ہیں, ان کو جب آپ ایک نیشنل لیول کے اوپر چیزوں کو سینٹرلائز کر رہے ہوں گے تو انٹیگریٹ کر دیں گے, تو کسی نہ کسی میڈیم کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو کہ ریکگنائز ہوگا اور آپ کا ڈیٹا بیس آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس میں پاکستان کے اتنے % شہری آ چکے ہیں. تو آپ ان شہریوں کو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ اس ڈیجیٹل سسٹم کا حصہ کسی نہ کسی طرح ہے, تو آپ کی سروس اس موڈ کے ذریعے تو ہو ہی جائے گی. تاہم دیکھیے کہاں پہ آج آپ کا 100% سسٹم مینول ہے. اگر آپ بڑے ایڈوانس شہروں میں ڈیجیٹلائز سسٹم شروع کرتے ہیں اور ڈیجیٹل سمننگ کا پروسیس شروع کرتے ہیں تو وہاں پر تو ان چیزوں کی پروبیبلٹی 80, 90, 95% ہے. تو وہاں چلے گا, آہستہ آہستہ اویئرنیس ڈیولپ ہوگی, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, اپ لفٹ کریں گے, اپنے نیٹ ورک میں لے کے آئیں گے, انہیں کچھ بینیفٹس دیں گے. تو آہستہ آہستہ 5-7 سالوں میں جب تک آپ کا یہ سسٹم شہروں میں اپنی جڑیں مضبوط کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ دور فار ڈسٹینس جو دیہات ہیں, جو ہمارے انڈیولپڈ ایریاز ہیں, وہاں تک بھی اس کا طریقہ کار پہنچ چکا ہوگا. رائٹ. اسی کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کہ لیٹ سپوز ایک جو پارٹی ہے, سیکنڈ پارٹی وہ آ چکی. جی, تو اب ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا, کیا میں اسے 2 فیزز میں یوں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں کہ پہلا فیز ہمارا ہے کیس فائلنگ کا فیز اور دوسرا فیز ہے سمننگ کا فیز؟ ہاں حسن, کمال, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیس کو پریپیئر کرنا از دا فرسٹ فیز آف یور لٹیگیشن, پارٹ آف یور لٹیگیشن, اینڈ سیکنڈ فیز از ٹو سمننگ دا ادر پارٹی. رائٹ. تو یہ ہمارے 2 فیز ہمارے ایک لیگل لٹیگیشن پروسیس کے کمپلیٹ ہوئے. رائٹ. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ فیز کے اوپر. واٹ از دا نیکسٹ فیز؟ تیسرا فیز جو کہ 95% ہر کیس میں انوالو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیگل کوسچن. لیگل کوسچن 4 طرح کے ہیں. لمیٹیشن, مطلب یہ کہ یہ جو کیس ہے کیا یہ ود ان ریکوائرڈ ٹائم فریم کے اندر فائل کیا گیا ہے, بارڈ بائی ٹائم تو نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ, بارڈ بائی لا تو نہیں ہے, کسی اور ہمارے لا کے تحت بار تو نہیں ہے کہ اس کیس کو اس فورم پہ فائل کرنا. اور نمبر 3, اس چیز کو دیکھنا کہ کیا جس بندے نے یہ کیس فائل کیا ہے اس کو یہ کیس فائل کرنے کا حق حاصل تھا, کیا اس کو کاز آف ایکشن حاصل تھا.
اور یہ ہمارے کچھ اور اس سے علاوہ کچھ اور بھی لیگل ایشوز آ جایا کرتے ہیں کہ کیا یہ لیگل ایشوز اب ڈٹرمن کریں گے کہ یہ کیس نے چلنا بھی ہے یا نہیں چلنا. جیسا کہ میں اپنی ٹرمینالوجی لفظ استعمال کر رہا ہوں لیگل ایشوز, جی, تو کیٹیگوریکلی مینز کہ اس کا تعلق فیکچوئل کنٹروورسی سے ابھی نہیں ہے. اس کا تعلق اس لیگل ہماری جو لا کی ڈفرینٹ بکس ہیں ان میں جو ڈیفائن کیا گیا ہے, ان جو پریسیڈنٹس ہائر کورٹ اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دی ہیں ان کی روشنی میں اس بات کا تعین کیا جانا ہے کہ کیا پلینٹف کو, مدعی کو, سائل کو یہ کیس فائل کرنے کا حق حاصل تھا, کیا یہ کیس ٹائم کے اندر فائل ہوا ہے, کیا کسی اور لا کے تحت بار تو نہیں تھا, اور چوتھا جو لیگل اور امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے وہ ہے جورسڈکشن, کہ کیا اس عدالت کی اختیار سماعت ہے کہ وہ اس کیس کو سنے یا نہ سنے. تو یہ ہمارا ایک چوتھا فیز ہوتا ہے جس میں ان چیزوں کو دیکھا جانا ضروری ہوتا ہے. یہ ہمارا تیسرا فیز ہوتا ہے جس میں ان باتوں کا ڈٹرمن کیا جانا پارٹ آف ہمارا لیگل سسٹم ہوتا ہے. رائٹ. اور اس تیسرے فیز کے اندر کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ دیکھیے اصولاً دیکھا جائے, نمبر 1, کیا یہ کیس لمیٹڈ یا لا کے گرانٹیڈ ٹائم فریم کے اندر فائل ہوا یا نہیں ہوا, ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ یہ جو جج صاحب کیس سن رہے ہیں کیا ان کو اختیار سماعت حاصل ہے کہ نہیں ہے, دوسری بات. تیسری بات یہ کہ مدعی کو کاز آف ایکشن حاصل ہے کہ نہیں ہے. نمبر 4, کسی اور لا کے تحت بار تو نہیں ہے یہ کیس فائل کیا جانا. تو یہ چاروں پوائنٹس کا تعلق لا کے ساتھ ہے, اور لا کے جو ہمارے سینکڑوں ایکٹس اینڈ آرڈیننسز ہیں جو ہماری ہزاروں کی تعداد میں ہائر کورٹ اور سپریم کورٹس کی 1947 سے لے کے آج تک کی جو ججمنٹس ہیں اس کے تناظر میں اس چیز کو ڈٹرمن کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے انہی لاز اور پریسیڈنٹس کے تناظر میں ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے. کوئی فیکچوئل کنٹروورسی یا ایویڈنس بیس پہ 95% نہیں ہونا. انہوں نے لا اور لا کے پریسیڈنٹس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو اس کو ڈیسائیڈ ہونے کے لیے میری ایک ناقص رائے ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 95% کیسز میں یہ چند دنوں کا, اور اگر ہم اس میں ڈیجیٹلائز سسٹم کو استعمال کر لیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کچھ بیچ میں لے آئیں تو یہ تو شاید ہفتوں میں اور منٹوں میں کام ہو جائے. اچھا. لیکن ابھی جو ہمارا مروجہ سسٹم ہے وہ اس کوسچن کو ڈٹرمن کرنے کے پہلے فورم کے اوپر عام طور پہ کیا ہوگا, اب سمجھ ہو گیا, ہم جو فیز 2 تھا ہمارا, دوسری پارٹی پیش ہو گئی, اب کیس شروع ہونے لگا. اب وہ ایک اعتراض اٹھائے گی کہ جی جج صاحب آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے, یا یہ فلاں لا کے تحت بار ہے کہ یہ کیس فائل نہیں کیا جا سکتا, یا یہ کیس ریکوری کا سوٹ ہے, انہوں نے 3 سال کے اندر فائل کرنا تھا ایز پر لا, لیکن یہ 3.5 سال بعد یا 4 سال بعد کورٹ میں آئے ہیں, 5 سال بعد کورٹ میں آئے ہیں, تو یہ جج صاحب یہ کیس سن ہی نہیں سکتے. تو ان کوسچنس کے لیے وہ ایک آبجیکشن پٹیشن, جسے ہم لا کے تحت سادے لفظوں میں آبجیکشن پٹیشن کہہ لیجئے, لیکن لا کے اندر ایک پریسکرائبڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ فائل کرے گا. اب پلینٹف, اب وہ اپلیکیشن فائل کی جائے گی. اپلیکیشن فائل ہونے کے ساتھ وہ جو لاز جن کے اوپر وہ ریلائنس کر رہا ہے ان کا ریفرنس دے رہا ہوگا. اب دوسری پارٹی کو کہا جائے گا آپ جواب دیں. اب وہ اس کا جواب دیں گے, اصولاً تو پہلی ڈیٹ پہ دے دینا چاہیے, لیکن آف کورس کبھی بھی نہیں ہوتا, اس پہ بھی وہ ان کے وکیل صاحب 3-4 موقع لے جائیں گے, اور وہ الٹیمیٹلی سے مراد اپارچونیٹیز کتنے ایک مہینے میں ایوریج 20 سے 25 دن میں ایک ڈیٹ آئے گی کیس کی. تو اگر وہ 3 ماہ لے گیا, 4 ڈیٹس لے گیا, تو وہ 3 سے 4 ماہ تو کھا گیا رپلائی سبمٹ کرنے میں. پھر وہ جب رپلائی سبمٹ کرے گا پھر دونوں پارٹیز کو کہا جائے گا کہ اب آپ اپنے اپنے موقف کے اوپر آرگیو کریں. جب وہ آرگیو کریں گے تو پھر جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, اور اس سارے پروسیس کے اندر ونس اگین پٹیشن آئی, پٹیشن کا جواب آ گیا نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر, اس سے نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر دونوں لائرز نے فیصلہ کر دی, آرگیومنٹس کر دیے, اس سے نیکسٹ ڈیٹ پہ جج صاحب نے فیصلہ کر دیا. ایٹ لیسٹ 4 ڈیٹس تو آپ کو چاہیے اگر سب کے سب آنیسٹلی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں. تو 4 ڈیٹس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 ماہ. بیچ میں کسی دن اسٹرائک ہو سکتی ہے, کوئی چھٹی آ سکتی ہے, جج صاحب چھٹی پہ ہو سکتے ہیں, وکیل صاحب بیمار ہو سکتے ہیں, یا ڈیلیبریٹلی آئدر سائڈ آف دا پارٹیز کوئی بندہ کہتا ہے جی میں تو اس کو لٹکانا چاہ رہا ہوں, تو یہ معاملہ آپ کا نہ کر کے بھی ایک فورم پہ
جہاں پہ آپ نے کیس فائل کیا تھا, ہم مثال لے لیتے ہیں سول کوڈ کا کیس تھا, تو سول کوڈ کے اندر تو یہ 10 سے 12 مہینے تو بڑے آرام سے لے جائے گا. تو 10 سے 12 مہینے میں ہمارے موجودہ مینول سسٹم کے اندر ہم صرف یہ ڈٹرمن کر پائے کہ کیا اس شخص کو کیس فائل کرنے کا اختیار تھا, کیا اس جج کو سننے کا اختیار تھا, کیا یہ کیس ٹائم فریم کے اندر ہے, اور اگر اس سارے پروسیس کے اندر ونس اگین وہی 2 راستے, کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں تو بھی 3 سے 4 ماہ کہیں نہیں گئے, لٹکانے کی کوشش کریں تو 10 سے 12 ماہ کہیں نہیں گئے. پھر ایک فورم پہ فیصلہ ہوگا, جو ایگریوڈ پارٹی ہوگی وہ اپیل کرے گی, پھر اپیل میں اسی بات کو سنا جائے گا, پھر وہ ہائی کورٹ جائیں گے, پھر وہ اگر سپریم کورٹ جائیں گے تو اس سارے پروسیس میں 3-4 سال 5 سال تو کہیں نہیں گئے. اور ان 5 سالوں میں الٹیمیٹلی فائنلٹی اٹین کرنے کے بعد جب پارٹیز آ کے ٹھہریں گی تو کیا ہوا, ابھی تک ہمارا کیس شروع نہیں ہوا. سمننگ کا پروسیس چل رہا تھا, مینٹینیبلٹی آف سوٹ کا پروسیس چل رہا تھا, کورٹ کی جوریسڈکشن متعین کی جا رہی تھی, فیکچوئل کنٹروورسی ابھی تک شروع نہیں ہوئی. اور اوورال پہلے جو ہم نے ذکر کیا, اگر ہم اسٹریٹ فارورڈ چلیں تو 3 سے 4 ماہ, اور یہ والے 3 سے 4 ماہ 6-7 ماہ گزر گئے اور ابھی کیس شروع نہیں ہوا. اگر ہم ڈیلیئنگ پیٹرن کو فالو کریں تو 8-10 ماہ اس وقت, اور یہاں پر بھی 10-12 ماہ, تقریباً 2 سال ہو گئے اور کیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا. تو ابھی ہم تیسرے فیز کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم تیسرے فیز کے مینول سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اسی کو ہم ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے امپروو کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں؟ دیکھیے, نمبر 1 بالکل ہیں, اور بہت ہی زبردست اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. دیکھیے, جب کیس فائل ہوا ڈے فرسٹ فیز 1 میں, تو اس وقت جو پلینٹف کا موقف تھا وہ سارے کا سارا ریٹن فارم میں سسٹم میں آ گیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈیجیٹلائز سسٹم ہو اور وہ ایک پورٹل پہ پلینٹ کو ان PDF فارم کسی سارے نیکسچرز کو اٹیچ کر کے سبمٹ کیا جائے, اپلوڈ کیا جائے, اور وہاں پہ ہمارے پاس 2 راستے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ ایک جج کو جب انٹرسٹ ہو کیس تو وہ اس کو آن لائن بیٹھ کے پڑھ لے, دیکھ لے کہ بھئی ہاں یہ کیس جو ہے لمیٹیشن ٹھیک ہے, کاز آف ایکشن ٹھیک ہے, کوئی بارڈ بائی لا تو نہیں ہے, ٹائم بارڈ تو نہیں ہے, تو وہ اس کو پھر آگے سمننگ کے پروسیس میں لے کے جائے. دیکھیے, سمننگ کا پروسیس ہو گیا, ابھی یہ کوسچن ڈٹرمن نہیں ہوا, اور دوسرے پارٹی نے وکیل انگیج کر لیا, اور اگر جینرلی وہ یہ اسٹیبلش کر دے کہ یہ ایک غلط کیس ہے ان 3-4 لیگل ایشوز کی وجہ سے, اور وہ کیس ڈسمس ہو جائے, تو اس بیچارے کو تو بلا وجہ وکیل انگیج کرنا پڑا اور لیٹیگیشن کے پروسیس کو جھیلنا پڑا. جبکہ یہ سسٹم آپشن 1 میں جج صاحب خود بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ایک فائنل ویل ریزنڈ ورڈکٹ دیں تو کیس شروع ہو. اور اگر دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے, جو کہ اب تقریباً ہر شعبہ ہے زندگی میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اگلے 4-5 سال میں ہم بہت بڑا انقلاب دیکھنے جا رہے ہیں, وہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آپ اگر یہ سارے کے سارے لاز اور جو پریسیڈنٹس ہیں یہ ایک آرٹیفیشیل برین کے اندر ڈال دیں, اس کو ایک سسٹم میں ڈھال دیں, اور میں نے کچھ چیزیں ایکسپیریمنٹ کی ہیں, ان کے ذریعے میں نے کچھ سولوشنز کر کے دیکھے ہیں اور ایسا ممکن ہے. تو میں نے اگر اپنی ایک انفرادی سطح پہ, ابھی بہت میں کوئی IT کا فریک یا ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہوں, تو میں اگر کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے میں نے کچھ ریزلٹس حاصل کیے ہیں, تو اگر نیشنل سطح کے اوپر گورنمنٹ ریسورسز کے ساتھ پیور IT سسٹم سیٹ اپ اور ٹیمز کے ذریعے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کیس کو فیو سیکنڈز میں پروسیس کرنے کے بعد اپنا ایک ورڈکٹ دے دے گا کہ یہ کیس ٹائم بارڈ ہے, کین ناٹ بی آپریٹڈ, کین ناٹ بی انیشیٹڈ, بارڈ بائی لا ہے because of these provisions of law, because of these decisions of the precedents, higher or Supreme Courts, because of these other reasons جو کہ اس کے ڈیٹا کے اندر موجود ہوں گی. اب وہاں پر یہ جو معاملہ 2 سال میں ہونا تھا وہ 2 دن میں 2 گھنٹے میں ہو سکتا ہے, اور ایک آٹومیٹکلی ایک اپڈیٹ جو ہے وہ پارٹی کو پہنچ جائے گی کہ جی بیکاز آف دیز ریزنز آپ کا کیس مینٹینیبل نہیں ہے, یا آپ کا کیس مینٹینیبل ہے تو اب ہم آگے پروسیڈ کرنے لگے. اب وہاں پر ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے, وہ یہ کہ ہم ہر چیز کو کیا مشین کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے, انیشیلی آپ یہ مشین کے حوالے کریں ایک بائی ڈیفالٹ پروسیس کے ذریعے,
لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے, میں اس میں آرگیومنٹ کے ذریعے 1-to-1 اپیرنس کی صورت میں کورٹ کو کنونس کر سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے غلط ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے اندر پورٹل میں ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم فریم ہے. اگر آپ کو اس آٹو جنریٹڈ ڈیسیژن سے اختلاف ہے تو آپ پرسکرائبڈ کورٹ فیس جمع کروائیں اور اس میں آپ کو ایک ہیئرنگ اپرچونیٹی ملے گی. آپ ریٹن فارم میں اپنے آرگومنٹس یا فزیکل اپیرنس کے ذریعے کسی بھی ہم ورچوئل ہیئرنگ کے ذریعے اس کو موقع دیں وکیل کو, لیکن یہ بائی ڈیفالٹ موقع نہیں ہونا چاہیے, اس کی ایک قیمت ہونی چاہیے. وہ پے کرے, گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جمع ہوں اور وہ الٹیمیٹلی آ کے کنونس کرے, اور جج اگر کنونس ہو جائے تو پھر اس میں اپنا ورڈکٹ دے اور وہ کیس انیشیٹ کرے. گریٹ. تو اس کا مطلب یہاں پہ تو ہمارا کافی ٹائم سیو ہو جائے گا اس سارے پروسیس سے. 2 سال کا کام آپ نے 2 سے 3 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا, اور جو جانا چاہے وہ پھر دوبارہ سے اس کو جی بالکل, وہ اگر اس کو جاتا ہے اپیرنس کے لیے اور آرگومنٹس کے لیے تو ونس اگین وہاں پر پھر وہ جو ہمارا مینول موجودہ سسٹم ہے وہ نہیں ہوگا کہ ڈیٹس پہ ڈیٹس مل رہی ہیں اور آپ آرگیو نہیں کر رہے. وہاں پر ایک پورٹل کے ذریعے, ایک ویب لنک کے ذریعے, ایک ویب سائٹ کے ذریعے یا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے کام چل رہا ہے. اس میں جب ایک کیس کا پروسیس پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے تو اس کا ایک ٹائم فریم اس سسٹم میں موجود ہو, لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو, ججز کے کنٹرول میں نہ ہو, ججز کے ریڈرز کے کنٹرول میں نہ ہو, لائرز کے کنٹرول میں نہ ہو. تو اگر آپ نے اس چلتی ہوئی گھڑی کے ٹائم فریم کے اندر نیکسٹ اپرچونٹی اویل کرنی ہے تو کر لیں, اور اس کے اندر آپ نے کوئی رسپانس دینا ہے تو دے دیں, اور اس کے اندر ایک ورڈکٹ آ جائے. اگر آپ نے اس ٹائم کو گزار دیا تو پورٹل کے اندر یہ ونڈو ہی کلوز ہو جائے کہ آپ یہ آپشن اویل ہی نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی اچھوتا کام نہیں ہے, یہ کام آلریڈی دنیا میں چل رہا ہے, ہو رہا ہے. اسی طرح پاکستان میں بعض شعبوں میں, لیگل شعبوں میں کچھ لیگل انداز سے کچھ چیزیں, کچھ ڈاکومنٹیشن اس طرح ہوتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ نہیں جی اس میں بڑی سختی ہے یا یہ بڑا امپاسبل سا معاملہ ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فارم یا یہ بڈ فلاں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اتنے دنوں کے اندر سبمٹ کرنی ہے, آپ نے فلاں یونیورسٹی کالج اسکول میں داخلے کے لیے یہ فارم اتنی تاریخ تک جمع کرنے ہیں. تو اس تاریخ کے گزرنے کے بعد کیا آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں؟ ہرگز نہیں ملتے. تو لیگل سسٹم ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک عام شخص کی عام زندگی کے معاملات کے اندر جہاں پر اس کے شاید کوئی ڈائریکٹ فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ نہیں ہو رہے, اس کی کوئی زندگی کے بڑے اہم مسائل نہیں ہیں, تو وہاں پر اگر اتنا اسٹرکٹ سسٹم ہے اور ہم وہی لوگ جو اس معاشرے کا حصہ ہیں اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم لیگل سسٹم میں ایک لیٹیگیشن پروسیس کے اندر اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ رائٹ, بالکل صحیح. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو تیسرا فیز ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر؟ ایگزیکٹلی, یہاں پہ ہمارا تھرڈ فیز آف سول لیٹیگیشن ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ سمجھا جائے گا. اوکے, اب کمپلیٹ ہونے کے بعد اب دونوں پارٹیز آمنے سامنے آئیں گی, اور وہ جو فیکچوئل کنٹروورسی ہے جو ایک پلینٹف یا پٹیشنر لے کے کورٹ میں آیا ہے, اس کے بارے میں اب دوسری پارٹی سے پوچھا جائے گا کہ بھئی اب آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. So from here starts the next step, the fourth step. Yes, exactly, that would be our phase 4. Okay, so should we move on to the phase 4 now? Yeah, sure, why not? Please. phase 4 میں اب کیا ہے کہ سارے پروسیس سے ہونے کے بعد پلینٹف کے یا پٹیشنر کے موقف کو کورٹ نے کہا کہ اب ہم ریکگنائز کر رہے ہیں. ہم نے اس میں مینول سسٹم کو بھی دیکھ لیا, اس کی ڈیلے کو بھی دیکھ لیا, اور ڈیجیٹلائز پروسیس کو بھی دیکھ لیا, اور بینیفٹس آف ڈیجیٹلائزیشن بھی دیکھ لیے. اب آتے ہیں کہ یہاں پر اب دوسری پارٹی کو کہا جائے گا کہ آپ اس کیس کا جواب دیں. ونس اگین ہمارا مینول سسٹم یہی کہتا ہے کہ اب وہ لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 30 days کے اندر اس نے اپنا ریٹرن اپلائی فائل کرنا ہے. لیکن شاید ہی کبھی ہو کہ کسی جگہ پہ جج اس چیز کو انفورس کر پائے یا لائر اس چیز کی کمپلائنس کر پائیں کہ وہ 30 دن کے اندر جواب دیں, انٹل اور انلیس ان کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو اسپیڈی ڈسپوزل کا. ڈیفینڈنٹ سائڈ کی اب میں بات کر رہا ہوں, وہ پلینٹف سائڈ تھی, یہ ڈیفینڈنٹ سائڈ ہے جس کو ہم رسپونڈنٹ بھی کہتے ہیں, اردو میں مدعا علیہ. اب ڈیفینڈنٹ نے الٹیمیٹلی رپلائی فائل کرنا ہے مینول طریقے سے, فارمز اٹیچ کرنے ہیں, اور جتنے بھی کاؤنٹر سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں وہ اس نے اٹیچ کر کے کورٹ میں سبمٹ کرنے ہیں. وہ جب چیزیں سبمٹ ہو جائیں گی تو کورٹ نے
اگر تو وہ انٹرم سٹے اور سٹے والا میٹر تھا تو کورٹ نے اس انٹرم ریلیف کے بارے میں اپنا ورڈکٹ دینا ہے کہ کیا یہ ریلیف کنٹینیو کرے گا ٹل دا اینڈ آف دا سوٹ یا میں اس کو یہاں پہ ٹرمینیٹ کر دوں. اس کے اندر کچھ لیگل فارمیلٹیز ہیں, وہ ہمارا موضوع یہاں کا نہیں ہونا چاہیے. اب اس انٹرم ریلیف کے ساتھ ہی ساتھ کورٹ جو ہے نا کنٹروورسی بٹوین دا پارٹیز اس کو اسٹیبلش کرے گی, ڈٹرمن کرے گی, جسے کہا جاتا ہے ایشوز. لیگل ٹرمینالوجی ہے ایشوز, کہ پلینٹف نے کہا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, جبکہ ڈیفینڈنٹ نے کہا کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں. تو نو اس نے کچھ اور کہا ہے, اس نے کچھ اور کہا ہے. اب کورٹ ایشو فریم کرے گی کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یا 2 اور 2 6 ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر پلینٹف کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی ایویڈنس لائیں, اور اگر یہ چیز پلینٹف نے ثابت کرنی ہے, اگر کوئی چیز ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنی ہوگی تو پھر ڈیفینڈنٹ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں تھرو یور ایویڈنس. تو ان کو کہا جاتا ہے ایشوز. اب جواب دعویٰ آیا, اگر تو لا کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا تو 30 دن میں, اور اس جواب کے بعد جج صاحب نے فرصت ملنے کے اوپر ایشوز فریم کرنے ہیں, اور ایشوز فریم ہونے کے بعد پھر اب پارٹیز کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی اپنی ایویڈنس لے کے آئیں. آج کل ہمارا جو مروجہ سسٹم ہے اس میں اس سارے پروسیس کے اندر جواب آنا اور ایشوز فریم ہونا اور انٹرم ریلیف کی ڈٹرمینیشن ہونا نہ کر کے بھی نا یہ 8 سے 10 ماہ تو کہیں نہیں گئے. آپ کو 8-10 مہینے لگ جاتے ہیں, اسٹرائکس آ جاتی ہیں, جج صاحب چھٹی پہ ہوتے ہیں, ہالیڈے آ جاتی ہیں, سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں, ونٹر ویکیشنز آ جاتی ہیں, وکیل صاحب بیمار ہو جاتے ہیں, پارٹی نے کچھ چیزیں پرووائڈ نہیں کی, وکیل صاحب جواب تیار نہیں کر سکے, بلا بلا بلا. دیر آر سرٹن ریزنز جینون اینڈ نان جینون. باکیف 8 سے 10 ماہ تو ہم دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی ونس اگین کوئی لٹکانا چاہے اور یہ معاملہ لٹکے تو 2-3 سال بھی اس پہ لٹک سکتے ہیں. اور ونس اگین یہ پہلا فورم ہے سول کورٹ. جو بھی ورڈکٹ آنا ہے اس کے بعد سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کھڑا ہے یہاں پہ. آپ کے پاس ایپلیٹ اپیلز کے رائٹس ایپلیٹ فورم پہ موجود ہیں. اور اسی پروسیس کو ونس اگین اگر ڈیجیٹلائز کر دیا جائے, وہاں پر پورٹل میں چوائس ہی نہ ہو کہ آپ کو 30 ڈیز کے اندر اس پٹیشن کا رپلائی فائل کرنا ہے. فائن, کچھ جینوئن وجہ ہو سکتی ہے آپ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو آپ کو ویل ان ٹائم ایکسٹینشن سیک کرنا پڑے گی. اگر آپ نے ایکسٹینشن سیک نہ کی تو پھر آپ کو پورٹل کلوز ہو جائے گا, آپ کے پاس چوائس ہی ختم ہو جائے گی رپلائی فائل کرنے کی, آپ فائل کو اٹیچ ہی نہیں کر سکیں گے. یہ تو یک طرفہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا؟ بے شک ہو جائے گا, لیکن یہ آپ کو ایک اپرچونٹی دی گئی بینگ ہرڈ کہ آپ وی آر ریڈی ٹو ہیئر یو, وی آر ریڈی ٹو انٹرٹین یو, بٹ ان اے لمیٹڈ ٹائم فریم. ہم نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یا وہی مکھی پہ مکھی مارنی ہے آج سے 70 سال سے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اگر ٹھیک کرنا ہے جو دنیا نے ٹھیک کر لیا تو پھر ہمیں بھی کچھ قدغنے, کچھ ٹائم فریمز لگانے پڑیں گے. اور ہمارے ہاں لا کا ایک بہت بڑا پرنسپل جو ہر لیگل ڈیبیٹ میں, لیگل فورم پہ ڈسکس ہوتا ہے کہ لا ہیلپس دوز ہو آر ویجیلنٹ, دین ایوری باڈی ہیز ٹو شو ہز ویجیلنس. آپ آئیے, آپ بتائیے کہ ہاں جی میں نے 30 دن کے اندر یہ یا کوئی بھی وجہ نہیں تھی. اگر آپ مزید ٹائم مانگتے ہیں جو کہ دوسری پارٹی کا حرج ہوگا, ہمارے ججز کا حرج ہوگا, ایکس چیک کر کے پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فائن پے کریں, آپ کو فردر 15 ڈیز کا ٹائم مل جائے گا. ایک دفعہ موقع مل گیا, پھر نہیں کر پائے تو پھر وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے آپ سیکنڈ ایکسٹینشن لے لیں. وہ اب لا میکر جب بیٹھیں گے, اسٹیک ہولڈرز جب بیٹھیں گے تو ڈٹرمن کر لیں کہ ہم نے 1 موقع دینا ہے, 2 موقع دینے ہیں, 3 موقع دینے ہیں, ود لمیٹڈ ٹائم فریم اینڈ ود دا پیمنٹ آف سرٹن فائن اینڈ فی. وہ ہو جائے, اس کے اندر جو آپ آ گیا تو آ گیا, ادروائز اس کے بعد کوئی موقع نہیں دیا جا سکتا, چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ نے اپنا رائٹ ایگزاسٹ کر دیا, ناؤ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سبمٹ یور رپلائی. اوکے, دین کیس شوڈ پروسیڈ فردر. تو بندہ رائٹ لینے کے لیے آیا ہے, انصاف لینے کے لیے آیا ہے, اس کے بھی تو رائٹس ہیں نا. آپ صرف اسی کو تو نہ دیکھیں کہ وہ محروم ہو رہا ہے, اس کو موقع تو دیا گیا, اس نے نہیں کیا, تو آپ اس کے کیس کو آگے لے کے چلیے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے عدالتوں میں آیا اور لوگ عدالتوں سے مایوس ہو کے بھاگ رہے ہیں اس کا سلوشن اور ازالہ ہو سکے اور اس کی دادرسی ہو سکے. اس سارے پروسیس سے پھر کتنا ٹائم فریم ہماری بچت ہو جائے گی؟ دیکھیے, میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ نارمل بھی یہ 8-10 ماہ تو لے جاتا ہے, اور اگر کوئی لنگر آن کرنا چاہے تو 1.25 سال 1.5 سال کہیں نہیں گیا. رائٹ. لیکن جب
پورٹل کے ذریعے ڈیجیٹلائزڈ سسٹم کے ذریعے ہم کام کر رہے ہوں گے تو اس پہ لمیٹڈ ٹائم ہوگا رپلائی فائل کرنے کا 30 days, فرسٹ ایکسٹینشن 15 days, سیکنڈ ایکسٹینشن 50 days, تھرڈ ایکسٹینشن 15 days. تو ٹوٹل ملا کے 2-2.5 مہینے کے اندر یہ چیپٹر کلوز. اگر تو آپ نے رپلائی فائل کرنا ہے تو کر دیں, نہیں لٹکانا چاہتے ہیں 1 دفعہ لٹکا لیں, 2 دفعہ لٹکا لیں, 3 دفعہ لٹکا لیں. الٹیمیٹلی ایکسٹینڈیڈ 45 days اینڈ اوریجنل 30 days. 75 days کے بعد یہ چیپٹر کلوز. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سارا پروسیس وکلاء کے اوپر بھی اور دونوں پارٹیز کے اوپر کافی زیادہ پریشر کریٹ کرے گا؟ دیکھیے ونس اگین ہم نے لا کو, ہمارے سول رائٹس کو, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو مذاق سمجھ لیا ہے. جی انفارچونیٹلی میں کہتا ہی چلوں یہ جملہ, ہم نے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو مذاق سمجھ لیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام اس کی ایک اہمیت ہے, اور اگر چرچل کی اس بات کو لیا جائے کہ مجھے جنگ کی کوئی فکر نہیں ہے اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, تو اتنا امپورٹنٹ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ اور ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ انصاف کیے جانے پہ, گواہی دیے جانے پہ, عدل کیے جانے پہ اتنا زور دیتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کا بے شمار درس ملتا ہے. ہمیں اپنے خلفائے راشدین کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ عدل کی سربلندی کے لیے وہ خود کٹہرے میں بھی اگر انہیں آنا پڑا تو وہ آئے. تو پھر آپ کو اس سسٹم کو جینوئنلی اہمیت دینا پڑے گی, صرف کاغذوں میں یا زبان کی نوک سے نہیں دینا پڑے گی. تو اس کے اندر برڈن ہے, تو آف کورس ہے برڈن. کیوں اس پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں ہائیلی پیڈ پروفیشن کیوں وکیلوں کا سمجھا جاتا ہے؟ کہ یہ برڈن پروفیشن ہے, اس کے اندر ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کے اندر ایک سینسٹیوٹی انوالو ہے. آپ کسی مجبور انسان کے رائٹس کو انفورس کروانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ سال 2 سال لٹکا رہے ہیں, اور سسٹم کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں کہ جس نے حق مارا ہوا ہے اس کو اتنا ٹائم مل رہا ہے کہ وہ 2-3 سال معاملے کو لٹکا سکتا ہو. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کو برڈنائز ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریس. گریٹ. تو اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فیز 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی رائٹ. سو از دیر اینی ادر فیز؟ نیچرلی ابھی تو دیکھیے نا, دوسری پارٹی نے اپنا جواب سبمٹ کیا اور کورٹ نے کنٹروورسیز کو ڈرائیو کر کے کچھ 3, 4, 5, 7, 8, 10 ایشوز فریم کیے کہ دیز پوائنٹس آر یٹ ٹو بی پرووڈ بائی دس پارٹی اور بائی ادر پارٹی. اوکے. ناؤ دا 5th phase would be proving their stances, okay, which is called in legal sense is evidence. So جس بندے نے دعویٰ دائر کیا تھا پلینٹف, پہلے اس کو کہا جائے گا مدعی کو کہ آپ نے یہ 1, 2, 3, 4 چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہے, آپ اپنی ایویڈنس لے کے آئے. اب وہ کیا کرے گا, وہ اپنے گواہ کو لے کر آئے گا. اس سے بھی پہلے, سوری میں ایک چیز اسکپ کر گیا, کہ جب کورٹ ایشوز فریم کرتی ہے تو وہ پھر دونوں پارٹیز کو اپرچونٹی دیتی ہے کہ آپ نے اپنے وٹنسز کے نام بتانے ہیں کورٹ کو ودن 7 days ایز پر دا پریویلنگ لا. 7 دن کے اندر اندر لسٹ آف وٹنسز سبمٹ کریں, اور اگر آپ نے 7 دن کے اندر اندر لسٹ آف وٹنسز سبمٹ نہ کی تو پھر وہ آپ وٹنسز بعد میں نہیں پیش کر سکتے. اور یہ اتنا زبردست ہمارا سسٹم ہے, 1990 کی ججمنٹ, 91 کی ججمنٹ سے لے کے 2015 کی جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹ لے کے پھر 2019 میں مسعود جہانگیر صاحب کی ججمنٹ, اس کے بعد ونس اگین فل بینچ کی 2020 کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی, اور 2021-22 کی ججمنٹس. اتنی کنٹروورسیز, کمپلیکیشنز اس کے اندر ابھی تک انوالو ہیں کہ بعض اوقات یہ ایک کوشچن کہ کیا میں یہ 2, 4, 5, 6 بندے 7 دن کے اندر اگر میں نے ان کے نام نہیں دیے تو میں اب 10 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد آیا ہوں اور وہ لسٹ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں کیا ان کو سبمٹ کر سکتا ہوں, ان کو ایز اے وٹنس کال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ ڈٹرمن ہونے میں 3-3, 4-4 سال لگ سکتے ہیں, اور لگ جاتے ہیں. جو میٹر سپریم کورٹ تک جا کے اگر ڈیسائیڈ ہوا ہے لسٹ آف وٹنسز سے متعلق, تو آپ اسی کو سوچ لیجئے کہ سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ہر فورم پہ ایٹ لیسٹ 6 ماہ بھی لگے ہوں, تو آپ نے 2.5 سال تو لگا دیے اس کوشچن کو ڈٹرمن کرنے میں کہ whether in belated stage am I be allowed to submit this list of witnesses or not. اور کس قدر اسٹوپڈ بات ہے کہ آپ بس ابھی اسی چیز کو ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ میرے وٹنسز پلیز آنے دیں, میں بھول گیا تھا.
جب پورٹل کی آپشن ہوگی تو اس کے اندر یہ سٹیپس آٹومیٹک جنریٹڈ ہو جائیں گے. آپ کو ایک الرٹ آئے گی, اور آپ کو الرٹ آنے کے بعد جو کل کو ایک سٹانس ہو سکتا ہے لائرز کے اینڈ پہ یا پارٹیز کے اینڈ پہ, جی او ہو مجھے پتہ نہیں چلا, میں سہون بھول گیا یا میں بزی تھا, ختم ہوگی نا بات. آپ کو ایک الرٹ آ گئی, دے دیجیے. آپ لمیٹڈ ٹائم کے اندر نہیں دے سکے, ونس اگین 1 or 2 opportunities with fine, and after that portal will be closed. اب آپ سپریم کورٹ جائیں چاہے آپ چاند پہ جائیں, now you are not allowed to submit your list of witnesses later on. اس صورت میں بھی جو فیصلہ ہے وہ ایک پارٹی یک طرفہ ہو جائے گا. جس نے لسٹ سبمٹ کی ہوگی وہ تو اپنے وٹنس لے آئے گا, لیکن ہمارے ہاں کہہ لیجیے کہ 60-70% یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے. تو وہ دونوں ہی لسٹ وٹنس کو سیریس نہیں لیتے اور سبمٹ نہیں کرتے, اور اگر کوئی پارٹی بعد میں اس چیز کو آبجیکشن لے جائے تو پھر وہ اس پوائنٹ کے اوپر لٹیگیشن سپریم کورٹ تک چل پڑتی ہے. تو آپ پہلے ہی ویجیلنٹ رہیے اور اس پر فارم کو سبمٹ کر دیجیے. نہیں, آپ کی نظر میں یہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے ایک معذرت کے ساتھ دیکھیے ایشو کیا ہے مینول اور ڈیجیٹلائزیشن کے اندر, جو کی فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ڈسکریشنری پاورز یا مینول ہینڈلنگ سے چیز کو نکال دیں, ڈیجیٹلائز سسٹم میں ڈال دیں. اور اب ہوگا کیا, اگر لسٹ آف وٹنس جو کہ اتنا امپورٹنٹ لیگل ایلیمنٹ بنا ہوا ہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ کو عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے جن کی تنخواہیں اور اخراجات ہو رہے ہیں ان کو اس مسئلے کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے کتنی دفعہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا. تو اگر یہ ایک ڈیجیٹلائز سسٹم ہو اور اس میں دعویٰ جب دائر کیا جانا ہے تو اس کے اندر 1 2 3 4 فارمز جو کہ ہمارے لا کے مینول سسٹم میں ریکوائرڈ ہیں وہی ڈیجیٹل فارم ہو جائیں گے. تو اس میں لسٹ آف وٹنس آپ اسی وقت لگا دیں. ایک دعویٰ اس وقت تک پورٹل ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا جب تک جو کمپلسری فارمز ہیں وہ اٹیچ ہوں. ایز پر لا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں سبمٹ کرنی ہیں, لیکن چونکہ وہ مینول ہینڈلنگ ہے تو ریڈر صاحب کو جائے او یار میں بعد سے دے دوں گا تو فی الحال کیس چلا, اور وہ چونکہ اس سٹیج پہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا نہیں ہے کیس چل پڑتا ہے. لیکن اگر وہاں پر ڈیجیٹل سسٹم ہوگا, وہاں پہ ایک کمپیوٹر بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا جی مجھے تو نہیں پتا جی آپ کون ہے یا آپ کون نہیں ہے, چیک لسٹ مکمل ہو جائے چیک کریں گی تو اگلا وہ آپ کے پاس سبمٹ کا بٹن ہی تب آن ہوگا جب آپ ساری چیک لسٹ کو اوکے کریں. جیسے ہم یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں تو تمام آپشن جب چیک ہوتی ہیں اس کے بعد بھی آگے پروسیڈ کرتا ہے. دس از اے سسٹم, اور انفارچونیٹلی اتنا سادہ آسان اور دنیا کے باقی ہر شعبے میں اپلائیڈ سسٹم ہم یہاں لانے سے ابھی تک دور ہیں. اوکے, تو جب ہم اس چیز کو ایڈ کر لیں گے تو یہ مسئلہ ونس فار آل ویسے ہی ریزالو ہو جائے گا. مزے کی بات دیکھیے, ابھی اس کے اندر ایک اور بڑا زبردست لطیفہ ہمارے لا میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے کیس فائل کرنا ہے تو آپ نے لسٹ آف وٹنس اٹیچ کرنی ہے, آپ نے لسٹ آف لیگل ایئرز بھی اٹیچ کرنی ہے. اوکے, لیکن یہ دونوں چیزیں 95% 98% اٹیچ نہیں ہوتی. لیگل لسٹ آف وٹنس ہم نے ڈسکس کر لیا, کیس چل رہا ہے, پلینٹف یا پٹیشنر جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی, اب اس کے لیگل ایئرز کو پارٹی بنایا جائے گا. اب لیگل ایئرز کا فارم جو کہ لا نے تو کہا تھا لیکن 99% سبمٹ ہی نہیں ہوتا. اب ڈیفینڈنٹ سائڈ بتائے گی کہ جی وہ صاحب تو فوت ہو گئے ان کے لیگل ایئرز. اب ان کے لیگل ایئر پھر ڈیفینڈنٹ کو بتانا پڑے گا, اگر اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ اس کے لیگل ایئرز ہیں, انہیں کہا جائے کہ وہ آئیں اب اس کیس میں. اب ان لیگل ایئرز کو سمننگ سٹارٹ ہو جائے گی, آپ لوگ آئیے, 2-3 ماہ یہ گئے سوری. پھر جب وہ آئیں گے تو آنے کے بعد انہیں کہا جائے گا کہ اچھا جی اب آپ ایک امینڈڈ پلینٹ فائل کریں بائی امپلیڈنگ آل دا لیگل ایئرز. اب اس کے اگر 4 بچے ہیں تو ان 4 بچوں کو وہ لیگل ایئرز میں ڈال کے ایک امینڈڈ پلینٹ فائل کی جائے گی, اور پھر ڈیفینڈر کو کہا جائے گا اب آپ اس امینڈڈ کا جواب دیں. اب وہ جواب دے گا, اب بات دوبارہ ونس اگین واپس ٹریک پہ آئے گی. تو اگر ڈیجیٹل پورٹل کے اندر یہ چیز بھی چیک لسٹ ہوگی کہ لیگل ایئرز کے ساتھ لگائیں آپ, تو آٹومیٹکلی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جب یہ سارے کا سارا سسٹم سنکرونائز ہوگا ہمارے نیشنل لیول کے اوپر جا کے نادرا وغیرہ کے ساتھ بھی, تو وہاں سے تو آٹومیٹکلی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو سمپل ایک بات ہم نے بتانی ہے جی کہ ڈیسیزڈ ڈیتھ ہو گئی ہے, کورٹ بھی چاہے تو ایک آپشن کو کلک کرے اور نادرا کے ڈیجیٹل سسٹم سے FRC کے ذریعے کنیکٹ ہو کے لیگل ایئرز کا نام آٹومیٹکلی سسٹم میں آ جائے.
और उनको वन क्लिक में एक नोटिस समन चला जाए. लेकिन आइडियली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट अगर ये चेक लिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल बना दिया जाए और ये लिस्ट ऑफ विटनेस साथ ही लगा दी जाए, तो ये दरमियान में अचानक जहाँ पर 4-6 महीने, साल, 1.5 साल का टाइम इस जगह वेस्ट हो सकता है, ये वंस अगेन हम बचा सकते हैं. तो गोया कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो फेज़ 5 है इसको बेसिकली फेज़ 2 के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए था, जो कि अब हम जाके फेज़ 5 में डिस्कस कर रहे हैं. लिस्ट ऑफ विटनेस वाला, जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. ये ओरिजिनली भी पार्ट फेज 1 का ही है. ओके, फेज़ 2 लेकिन का. फेज 1 का फाइलिंग, अच्छा, फाइलिंग का केस, उसमें आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं ना, लेकिन होते नहीं है. तो जिस जिस स्टेज के ऊपर उनकी इंपॉर्टेंस नजर आती है या वो नागुज़ीर हो जाते हैं, तो फिर सब पार्टीज और हमारा जुडिशियल सिस्टम जागता है, वो कहता है भाई लाओ इसको, और वहां पे टाइम वेस्ट होता है. ओके. तो फेज 5 अगर हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस के पार्ट को पूरा कर लें तो फिर आगे एविडेंस, जो मैं बता रहा था कि हमारा जो फेज 5 है वो है एविडेंस. 1 फाइलिंग, 2 समनिंग, 3 लीगल इश्यूज के ऊपर मेंटेनेबिलिटी, 4 रिप्लाई और 5th इज नाउ एविडेंस. राइट. अब एविडेंस में प्लेंटिफ को कहा जाएगा कि आप अब अपनी एविडेंस लाएं, जो कि वो 4 या 5 लिस्ट ऑफ विटनेस के इश्यूज के बाद अब डिटरमिन हो गया, या हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों पार्टीज ने विद इन 7 days अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस अटैच कर दी. अब उनको कहा जा रहा है कि आप अपने ये आपके ये 5 विटनेस हैं, आप ये 5 विटनेस लेकर आए. अब मौजूदा मरवजा सिस्टम क्या है कि 2 विटनेस आएंगे, 3 नहीं आएंगे. डिफेंडेंट साइड कहेगी पूरा 5 बंदे होंगे तो मैं एविडेंस होने दूंगा, वरना मैं नहीं होने दूंगा. आप 5 ले आए, वो दूसरी साइड वॉच करती रहेगी. अच्छा 5 विटनेस आए हैं, वो कहेंगे जी मैं हाई कोर्ट बिजी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट बिजी हूँ, मैं आज नहीं आऊँगा, नेक्स्ट डेट दे दें. बड़े आराम से 6, 8, 10 महीने इस काम में निकल जाएंगे. वो जो प्लेंटिफ है वो अपने केस में अपनी सपोर्ट के लिए जिन विटनेसेस को रिक्वेस्ट कर करके कन्विंस करके लाता है, वो बेचारे हमारे अदालतों में आके ज़लीलो ख्वार होते हैं और फिर अल्टीमेटली बाज़ विटनेसेस छोड़ देते हैं. और मेरे मुशाहिदे में है कि अगर वो किसी कंपनी के मुलाजमीन है और वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू डेवलप हो जाएगा कि कल को इन विटनेसेस को दोबारा बुलाना मुश्किल हो जाता है. एक केस, एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जिसमें उसने अपनी एविडेंस जमा करवानी थी, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड की थी. जितने लिस्ट ऑफ विटनेसेस लेट होते चले जाएंगे, सॉरी विटनेसेस की एविडेंस लेट होती चली जाएगी, वो बात भूलते चले जाएंगे. तो अलगरज ये एक अजीबोगरीब एक लंबा प्रोसेस 8 से 10 माह ले जाता है. उसके बाद फिर दूसरी पार्टी को कहा जाता है कि अब आप इन पे क्रॉस करें. वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं. इनका जब ये सेट कंप्लीट होता है, फिर प्लेंटिफ को कहा जाता है कि अब आप अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करवाएं. चेंज जाएगा कि ये लीगली गलत है. हाई कोर्ट इस पे फैसले कर चुकी है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये उन विटनेसेस को अपनी स्टेटमेंट में जमा करवाने हैं, ना कि वकील ने. लेकिन प्रैक्टिस यही है कि ओरल विटनेसेस के बाद फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वकील साहब जमा करवाते हैं और अपनी एविडेंस क्लोज करते हैं. फिर डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि आप अपने ओरल विटनेस लाएं, फिर यही ड्रामा होगा. फिर उन पे क्रॉस किया जाएगा, फिर उनका वकील डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करेगा. तो ये एविडेंस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ. और आज जो प्रैक्टिकली हमारे यहाँ मरवजा तरीक़ाकार है, तो ये प्रोसेस जो है ना 1.5 से 2 साल तो ले ही जाता है नॉर्मल कोर्स में. और अगर ये लटकाया जाए तो 4-5 साल कहीं नहीं गए. तो वंस अगेन ये हमारे मैनुअल सिस्टम का एक लकूना है. ओके, सो अब इसको डिजिटलाइजेशन के जरिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? वेरी सिंपल. वंस अगेन एक स्टेप उठाया गया था, यही जो 2021 की ज़ाब्ता दीवानी के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी. तो उन्होंने कहा कि आप एविडेंस जो है ना अपनी वो रिटन फॉर्म में कोर्ट में सबमिट करवा दें और फिर दूसरी पार्टी उसकी कॉपी ले ले, पढ़ ले, उसके बाद आके क्रॉस कर ले. हालांकि हमारे फैमिली लॉज में ऐसे ही होता है, रेंट लॉ में ऐसे ही होता है, कंज्यूमर लॉ में ऐसे ही होता है. लेकिन वो चूँकि अमेंडमेंट्स हमारी टर्न डाउन हो गई, 70 साल के बाद एक अच्छी अमेंडमेंट्स आई थी और टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से फारिग हो गई. द पॉइंट इज़ डिजिटलाइजेशन के अंदर आपसे यही पोर्टल रिक्वायर करेगा कि आप अपने तमाम प्लेंटिव्स या प्लेंटिव विटनेसेस हैं उनकी आप एफिडेविट्स कोर्ट में अटैच करें अलॉन्ग विद सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स.
وہ آپ کورٹ میں اپلوڈ کریں گے اسکین کر کے, دوسری پارٹی کو ان کی ای میل چلی جائے گی, وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کرے, اسٹڈی کرے. ونس اگین اس کو 1 موقع, 2 موقع, 3 موقع دیے جائیں گے ود ریزنیبل فائن فار ایکسٹینشن. اگر وہ کراس کرتا ہے گڈ, نہیں کرتا تو رائٹ کلوز. رائٹ, پھر ڈیفینڈنٹ ایسے ہی کرے گا اور پلینٹیف کو یہ اپارچونیٹی دی جائے گی, اور یہ ایویڈنس کا جو پروسیس ہے 3 سے 4 ماہ کے اندر ویسے کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے, تو کہاں ایک پروسیس جو 2 سال لے رہا ہے, 1.5 سال لے رہا ہے, وہ 3 سے 4 ماہ کے اندر وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے, رائٹ. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سننے والے کچھ لوگ یہ اس چیز کو بھی ذہن میں لائیں یا اعتراض ان کے ذہن میں اٹھے کہ ایویڈنس تو ابرپٹلی بائی ڈیفالٹ نیچرلی ہونی چاہیے اسپاٹ پہ. تو بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی دیکھیے کیا ہوتا ہے. اٹس اے فیکٹ کہ پریکٹیکلی موقع کے اوپر انڈیپینڈنٹ ایویڈنس 10 یا 20% ہوتی ہے. باقی سب کیا ہوتا ہے کہ وٹنسز آتے ہیں اور ان کے وکیل صاحب ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں, اور دوسری پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ جرا کر لیں. وہی اس کو دفتر میں بیٹھ کے آرام سے ریٹن فارم میں تیار کر لیں, سبمٹ کر دیں, وکیل صاحب کو کہیں کہ آ کے آپ کراس ایگزامینیشن کر لیں, معاملہ ریزالو ہو جائے گا. تو یہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا ایک زبردست فائدہ کہ جو چیز ونس اگین مہینوں میں ہونی تھی وہ آپ چند ہفتوں میں اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. گریٹ. تو یہاں پر ہمارا فیز 5 کمپلیٹ ہو گیا. Okay, so what is the next step now? What is the next phase? نیکسٹ فیز وڈ بی, اس کو ہم ایک ہی فیز کہہ لیتے ہیں, فیز 6 وڈ بی دا لاسٹ فیز. Ultimately, we are Near to heading. end. Yes. وہ ہے آرگیومنٹس اینڈ ڈیسیژن. اب آن دا بیسس آف آل دا پلیڈنگز مین آپ کا جو پٹیشن, دعویٰ, جواب دعویٰ, ایپلیکیشنز, جواب ایپلیکیشنز وغیرہ تھیں, آپ کی جو ایویڈنس تھی, آپ کے جو ڈاکیومنٹس تھے, اور پھر دوسری سائڈ کی جو ایویڈنس تھی ان کے جو ڈاکیومنٹس تھے, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے وکیل صاحب اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے آرگیومنٹس کریں گے پلینٹیف سائڈ سے. پھر ڈیفینڈنٹ سائڈ کو کہا جائے گا کہ آپ بھی کاؤنٹر آرگیومنٹس کر لیں, اور پھر الٹیمیٹلی دونوں کے آرگیومنٹس کو سننے کے بعد جج صاحب نے فیصلہ لکھوانا ہے. دس از اوور لیگل لٹیگیشن پروسیس. یہاں پر ونس اگین مینول سسٹم ہے. اب ایک پارٹی نے جب آرگیو کرنا ہے اس نے سارا کیس کو یہ پریپیئر کرنا ہے, تیاری کرنی ہے, ہائر کورٹس کے پریسیڈنٹس کو سپورٹ میں لے کے آنا ہے, اور جج صاحب نے ہمارا جو سسٹم ہے لوور کورٹس کا, وہاں پر مچھلی منڈی بنی ہوتی ہے عدالتوں کے اندر. اب وہ کہ جج صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس روزانہ ایوریج 150 سے 200 کیس لگتا ہے. اب انہوں نے اس کیس کو سننا ہے, پارٹیز کے رائٹس انوالو ہیں, بعض اوقات بحث آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے, بعض اوقات بحث جو ہے وہ 2 یا 3 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے. بہر کیا انہوں نے سارے باتوں کو سننا ہے, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ٹائم ججز جو ہیں وہ سمپل آرگومنٹ سن رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی پراپر ان کا نوٹس لینے کا مزاج نہیں ہوتا, کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا, اور آسان بھی نہیں ہے ان کے لیے اتنے رش آف وقت میں نوٹس لینا. اب دونوں کے پوائنٹس کو سننا, ذہن میں رکھنا, اور ایک ٹائم پہ ہی سن لینا اور اس کے بعد فیصلہ کر لینا, یہ آسان کام نہیں ہے. بالکل. تو ہوتا کیا ہے کہ فرسٹ آف آل تو جو لٹکانے والا وکیل ہے وہ ٹائم لے گا, جلدی بحث نہیں کرے گا. اور اس سٹیج پہ پہنچ کے فیز 6 میں 90% جو ہے نا ججز اس حد تک لینینٹ ہو جاتے ہیں کہ اب میں کسی طرح دونوں پارٹیز کے آرگیومنٹس انشور کر لوں, کسی کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہ کروں, تاکہ یہاں پر آ کے پھر وہ 0 پہ نہ چلا جائے, بحث کسی طرح ہو جائے, پھر میں فیصلہ کر دوں گا. اب وہاں پر وکلا کے اینڈ پہ اگر کلائنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس کا. آخر کار جی آخری موقع, قطعی آخری موقع, قطعی آخری موقع, اور پھر الٹیمیٹلی جج صاحب بھی کسی طریقے سے آرگومنٹس کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر آنے کے بعد ونس اگین مینول سسٹم ہے, دونوں پارٹیز نے 15-20 دن کے بعد اکٹھے آرگیو کر دیا, اور جج صاحب اگلے 15-20 دن میں فیصلہ کر دیں. آئیڈیلی 1-1.5 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا, سال 1.5 سال کہیں نہیں گیا, 8-10 ماہ تو کہیں نہیں گئے. لیکن کہاں 1-1.5 مہینہ اور کہاں 8-10 مہینے. نمبر 1 وہ ہے کہ دونوں مینول سسٹم ہے ابھی. اچھا, دوسرا ہاٹ ایشو ایک اور ہے کہ جب اب آپ نے ان سارے کیس کو جس کو مینول سسٹم میں چلتے ہوئے کوئی 3-4 سال ہو گئے تھے, جس میں thousands of documents are available, اور 5-7-10-12 ٹوٹل وٹنسز کی ایویڈنسز, ان کے کراس ایگزامینیشن, آرڈر شیٹ, ہسٹری,
یہ میں نے آپ کو بتا دیا 4-5 سال نارمل کیس, بڑا آئیڈیل کیس. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک کیس کنکلوڈ آرگیومنٹس کیے, 1984 کا فائل ہوا تھا, 2023 میں فائنل آرگیومنٹس ہوئے, اور وہ اتنی موٹی فائل تھی. اب وہ وہاں سے کوئی ایک چیز ڈھونڈنا اس جج کی ہمت ہے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے جو اس فائل کو پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں اور فیصلہ صحیح یا غلط کر دیتے ہیں. بٹ اینی ویز اب جب وہ جج صاحب آرگومنٹ سنیں گے تو ان آرگومنٹس میں کتنا انہیں اسپاٹ پہ یاد رہے گا, کتنا ذہن میں رہے گا, کتنے وہ نوٹس بنا سکیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی ان کو اپنے ڈیسیژن میں ریپروڈیوس کر پائیں گے. تو ہم لائرس کو ایک بہت بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا وہ تو جج صاحب نے نوٹ ہی نہیں کیا, وہ تو ساتھ لکھا ہی نہیں, میں نے تو یہ کہا تھا, یا وہ فلاں چیز جو لگی تھی وہ تو جج صاحب نے کنسیڈر ہی نہیں کی, وہ ڈاکیومنٹ انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا, یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا میں نے فیصلہ دیا تھا وہ سمپل کہہ کے چلے گئے کہ یہ فیصلہ اٹریکٹ نہیں کرتا, جبکہ وہ تو اٹریکٹ کرتا ہے. اور یہی ساری ہماری گراؤنڈز ہوتی ہیں اپیل میں کہ جی جج صاحب نے مس ریڈنگ اینڈ نان ریڈنگ آف ایویڈنس کی, جج صاحب نے میرے اسٹانس کو ڈسکس ہی نہیں کیا, لکھا ہی نہیں, میں نے یہ کہا تھا. تو اب وہ آپ نے زبانی بحث کی تھی, کہاں ریکارڈ, کچھ بھی نہیں ہے. تو سولوشن از ڈیجیٹلائزیشن, کہ آپ ونس اگین کمپیل کریں بوتھ دا پارٹیز, پلیز سبمٹ یور آرگومنٹس ان ریٹن فارم. وہ ریٹن فارم میں پڑھیں کورٹ کے سامنے, آن ریکارڈ آ گئے. کل کو اگر کوئی چیز اوور لک ہوگی, ایپلیٹ فورم پہ آپ کا اسٹرانگ کیس ہوگا, اور پلس جج کو بھولنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی, وہ آرام سے دونوں کے آرگومنٹ سامنے رکھ کے دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. اینڈ تھرڈلی, موسٹ امپورٹنٹلی, کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جب استعمال کریں گے اور اس دونوں آرگومنٹس کو اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے انجن میں ڈالیں گے جس کے پاس آلریڈی دنیا جہان کا قانون اور دنیا جہان کے پریسیڈنٹس اویلیبل ہیں, تو وہ انالیسز کرتا ہوا ایک جب ورڈکٹ دے گا تو وہ ایک کمپریہنسو ورڈکٹ ہوگا, بیسڈ آن لاز اینڈ بیسڈ آن پریسیڈنٹ ہوگا, اور بہت ہی کنکریٹ ہوگا, اور یہ کام منٹوں میں ہوگا, دنوں میں بھی نہیں ہوگا, منٹوں میں ہوگا. بٹ اسٹل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ایک دم اس ایکسپیریمنٹل فیز کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ریلائنس نہیں کرنا چاہتے, اوکے, الٹیمیٹلی تو آپ کو کرنا پڑے گا, اور آپ آئیں گے اور دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, تو پھر آپ ایٹ لیسٹ اس ریٹن آرگومنٹس کی صورت میں جج کے پاس بہت آسانی ہوگی کہ وہ دونوں پارٹیز کے آرگومنٹ سامنے رکھ کے ایک اچھا کمپریہنسو اپنا ورڈکٹ دے سکتا ہے. اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ پارٹیز کو آٹومیٹکلی ان کے پورٹلز میں آ جائیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس پارٹی نے کوئی اپیل کرنی ہو, ریمیڈی کرنی ہو, وہ ہے. بار کیف ہمارا ایک کیس جو کہ فائلنگ کے پروسیس سے شروع ہوا اور الٹیمیٹلی فیصلے تک پہنچا, یہ اپنے 6 کے 6 فیزز پورے کرتے ہوئے پایا تکمیل کو پہنچا. گریٹ. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹوٹل ہم دیکھیں کہ مینول سسٹم میں 0 منتھ سے لے کر فائنل منتھ کتنے لگتے ہیں, اور اسی کو اگر ہم ڈیجیٹلائز کر دیں تو ٹوٹل ہمارا ٹائم کتنا لگتا ہے, کیسے کمپیئر کریں گے؟ اس میں اگر ہم مینول سسٹم کی بات کریں, مینول سسٹم میں فائلنگ سے لے کے سول کورٹ کے فائنل ورڈکٹ تک اگر دونوں طرف سے ڈیوٹیفل طریقے سے کام کیا جاتا رہے تو 3 سے 3.5 سال سے 4 سال کا ٹائم لگ جانا ہے. اوکے. لیکن اگر کوئی پارٹی اس میں لٹکاتی ہے, تنگ کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اٹھا کے اپیلیٹ فورم پہ لے جاتی ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک لڑتی ہے ہر چھوٹے چھوٹے ایشو کو, تو یہ معاملہ آپ کا 15-20 سال پہ چلا جائے گا. اور یہی چیز جو ہے اگر ہم اٹھا کے لے جائیں اپنے ڈیجیٹل سسٹم پہ, تو وہاں پر اگر وہی کہ وہ ایکسٹینشنز نہ سیکھ کر رہے ہوں اور اپنے ہر پورٹل کی جو فرسٹ اٹیمپٹڈ اپرچونٹی ہے اس کو اویل کرتے ہوئے اپنی اپنی کمپلائنسز کرتے چلے جائیں گے, تو یہ سارے کا سارا پروسیس آپ کا 4 سے 6 ماہ میں کنکلیوڈ ہو جائے گا. 4 سے 6 ماہ تو ہمارا بیسٹ کیس ہے. اور اگر ایکسٹینشنز لیتے ہیں 10 ماہ, 8 سے 10 ماہ, یعنی ود ان اے ایئر ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے. ود ان اے ایئر ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملے میں جو آج کل آپ جو ہے نہ کر کے بھی 8-8 10-10 سال پہ لے جاتے ہیں. اوکے. تو دس از دا benefit of digitalized system. اور سیکنڈلی آپ کی ڈیسیژن کی جو کریڈیبلٹی ہے, کیس کی جو ہسٹری ہے, جو کلائنٹ کی اویئرنیس ہے کہ اس کو بھی ہر چیز کا آپ اپنے کلائنٹ یوزر لاگ ان کے ذریعے پورٹل سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ٹرانسپیرنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں, تھرڈ ورلڈ میں جو جینوئن ایشوز ہیں ہمیں وہ سامنے رکھنے چاہیے
کہ لائرز کی اور ججز کے درمیان جو بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، لائرز کی آپس میں جو بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، وقتاً فوقتاً واقعات ہم سنتے ہیں کہ ہاتھا پائی ہو گئی وکلا اور جوڈیشری کے مابین، یا پارٹیز نے آپس میں گولیاں چل پڑیں کورٹ پریمسز کے اندر، مرڈر ہو گئے. تو ہم اس طرح کے بہت سارے ایشوز سے بچتے چلے جائیں گے. یہ تو تھا جوڈیشل سسٹم کا اپ فرنٹ بینیفٹ. بیک اینڈ پہ آپ دیکھیے کہ کلائنٹ، میرا کیس اسلام آباد میں ہے، میرا کیس اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہے، اور مجھے اس کے لیے سفر کرنا ہے کلائنٹ کے لیے. ظاہر ہے میں کلائنٹ کو کہوں گا ٹھیک ہے جی میں نے وہاں نائٹ اسٹے کرنا ہے، مجھے جہاز کا ٹکٹ چاہیے، میں نے کراچی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، مجھے گاڑی چاہیے، ڈرائیور چاہیے، رینٹ چاہیے، نائٹ اسٹے چاہیے، کھانا چاہیے، اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ میرے کیس کی باری نہیں آئی، یا جیسا چھٹی پہ تھے، تو کاسٹ ضائع، ٹائم ویسٹ، اور الٹیمیٹلی برڈن کس پہ ہے؟ کلائنٹ کے اوپر. تو یہ ایک اس کے ہڈن بینیفٹس ہیں. تھرڈ اینگل آپ یہ دیکھیے کہ ہر طرف پولوشن اور انوائرمنٹ کا ایشو ہاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسموک کی ہم باتیں کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے ابھی کل میں نیوز دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جون سی بھی انڈسٹری فیکٹریز جو ہیں وہ انوائرمنٹل وائلیشن کر رہی ہیں، ان کی بجلی منقطع کر دی جائے. تو اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ یہ روزانہ کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، اینٹی کرپشن کورٹ میں، سیشنز کورٹ میں، ٹرائبونلز میں، سول کورٹ میں، ہمارے جو 3 کچہریاں ہیں لاہور کے اندر، میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، مجسٹریٹس کی جو کورٹس ہیں، وہاں پر کتنے لائرز، کتنے کلائنٹس، کتنے ججز، کتنے ہمارا کورٹ سٹاف، کتنے وہاں پر کام کرنے والے کینٹین کے بندے اور دیگر بندے، کتنے لوگ اس کو ہٹ کرتے ہیں. اور یہ موسٹلی یہ جتنی پلیسز ہیں یہ سینٹر آف دا سٹیز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں. کتنا وہاں پر کراؤڈ ہوتا ہے، جہاں جہاں کورٹس اور کچہریز ہوتی ہیں وہاں دن کے ٹائم گزرنا محال ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہاں سے آپ کا برڈن کم ہوگا. لوگ اپنے لائرز اپنے آفیسز میں بیٹھ کے چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہوں گے. ریئرلی لوگ کورٹ پریمسز میں جائیں گے. ججز کو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو جس طرح کے ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں جنہوں نے سکروٹنائز کرنا ہے کیسوں کو، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا چلیں اپنے آفیسز میں بھی آ کے اگر دیکھ لیں تو ایٹ لیسٹ لائرز اور کلائنٹس کا جو پریشر ہے وہ کم ہوگا، ٹریفک ایشوز ریزالو ہوں گے، ہماری پیٹرول کی بچت ہوگی. الٹیمیٹلی 1 سال میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو اوور آل اکانومی کی کتنی بچت ہوگی. امپلائیبلٹی کے ایشوز نہیں آئیں گے سے؟ دیکھیے امپلائمنٹ کا ایشو تو بالکل بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جتنا آپ سسٹم کو فاسٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہمیں ان بندوں کی بھی ضرورت ہے جو اس فاسٹ سسٹم کو آپریٹ کر رہے ہوں گے. اور وہ چونکہ آپریٹ کر رہے ہوں گے، فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہی بندے ٹرینڈ کر کے ہم اس سسٹم کو ریزالو کرنے کی طرف چل پڑیں گے. اور جو لیٹیگیشن کا ان پٹ ہے وہ تو اپنے طور پہ آ ہی رہا ہے. فرق کیا پڑے گا کہ جو چیز 5 سال میں ریزالو ہوتی تھی وہ اب 5 مہینے میں ریزالو ہو جائے گی. نیا کیس پھر اپنی جگہ پہ پائپ لائن میں کھڑا ہوگا، جو 5 سال لیتا تھا وہ 5 مہینے میں ختم ہو جائے گا. تو وہ جو بندے ہیں جو ایک عمل کو 5 سال میں کمپلیٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل تھے، وہ اس عمل کو 5 ماہ میں کمپلیٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں گے. رائٹ. آپ کی بظاہر باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن واٹ آر دی ہرڈلز جس کی وجہ سے ابھی تک یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی؟ ہرڈلز یہ آپ کا سب سے اہم اور یوں کہہ لیجئے کہ کی کوشچن ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو اچھی چیز ہے، جو مزیدار چیز ہے، جو بینیفٹس ہیں وہ تو مجھے ملے اور میں لوں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایگنی ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، جو فریم ورک بنانا ہے، جو پین لینی ہے، اس سے سب بھاگتے ہیں. مجھے بتائیے وہ کون سا وکیل ہوگا، ایک بگ سٹیک ہولڈر لائرز ہیں، جو اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ مجھے ایک کمرے میں بیٹھ کے ہی سارے لیٹیگیشن کو آپریٹ کرنے کا موقع مل جائے. دیکھیے آپ نے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے نو اینڈ شیئر کے پلیٹ فارم پہ، آپ یہاں بیٹھ کے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ان سے ڈفرینٹ شعبۂ زندگی کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور آپ کے اپنے ایک ٹولز ہیں اور ان کے ذریعے آپ ان کو سوشل میڈیا پہ پھیلاتے ہیں. کیا آج سے 8-10 سال پہلے یہ ممکن تھا؟ نہیں. آپ کو ایک پراپر اسٹوڈیو میں جانا ہے، وہاں ہیوی لائٹس لگی ہوں گی، وہاں پر ایک پراپر وہ کیمرے ہوں گے، کیمرہ مین آپریٹ کر رہا ہوگا،
اور مائکس ہوں گے, تاریں ہوں گی, وہ آڈیو اور ویڈیو کو ان پٹ کو آگے سے انٹیگریٹ کرنا, سنک کرنا, ایڈیٹنگ کرنا, ایک لمبا پروسیس ہے. اب تو میں نے سنا ہے کہ اب آپ ایک ویڈیو بنائیے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ ایڈیٹنگ وغیرہ ساری آٹومیٹک کروا لیتے ہیں. تو سملرلی یہ کام آپ کی ایز کے لیے ہے. تو لائرز بھی, بینگ اے لائر, میں تو بہت ہیپی ہوں کہ مجھے دفتر سے اٹھنا نہ پڑے, بلکہ مجھے گھر میں بیٹھ کے بہت سارے کام اگر میرے ہوتے ہیں تو میں کر لوں. آج کووڈ کے بعد جو ہمیں چیز شاید 40 سال بعد ملنی تھی وہ لکیلی ہمیں 2 سے 3 سال میں مل گئی کہ اب ہم زوم میٹنگز کرتے ہیں. آج صبح میں نے ایک زوم میٹنگ کی ہے کلائنٹ کے ساتھ, میری 9 بجے 9:30 بجے کا ٹائم طے تھا. ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک کینیڈا میں بیٹھا ہوا تھا, ایک کہیں اور تھا, اور میں لاہور میں. ہم نے زوم میٹنگ کی, 1.5 گھنٹہ ڈسکشن کی. اور اگر ہم اس کو ہم کہتے کہ جی ہمیں یہ 1-to-1 بیٹھ کے ہی میٹنگ کرنی ہے ماضی کی طرح, تو یہ آسانی سے ممکن ہی نہیں تھا. تو لہٰذا ہمیں اب اس سسٹم کو لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یس ہمیں یہ کرنا ہے. تو کرنے کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ سطح کے اوپر کچھ رولز اور لا میکنگ کرنی پڑیں گی. وہ یہ ہوں گی تو اس کے تحت یہ کام ہوگا نا. اگر لا میکنگ نہیں ہوگی, آپ کچھ بھی کرنے جائیں گے تو ہرڈلز آ جائیں گے. گورنمنٹ پہلے سب سے پہلے لا میکنگ کرے, اس کے رولز بنائے. رولز بنانے کے بعد پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں. ان پائلٹس پروجیکٹ کے اندر لائرز کو, کلائنٹس کو انسینٹیو دیا جائے کہ اگر آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے, جیسا تقریباً جس کیس میں بھی آپ نے کوئی ریکوری مانگنی ہوتی ہے یا اپنے رائٹس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے تو آپ کو کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے. تو وہ 15,000 روپیہ کورٹ فیس لگاتے ہیں آپ. تو اگر لائرز کو یہ بینیفٹ دے دیا جائے کہ اگر آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ڈیجیٹلائز طریقے سے لیٹیگیشن کو لے کے چلیں گے تو آپ کی کورٹ فیس ایگزیمپٹڈ ہے, یا آپ کو 2,000-3,000 روپیہ صرف دینا پڑے گا, اس طرح کا آپ کو بینیفٹ دے دیا جائے تو لائرز بھی انکلائنڈ ہوں گے. نمبر 3, لائرز کی ورکشاپس کی جائیں, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, انکریج کیا جائے, اور ان سافٹ ویئرز کی پراپر امپلیمنٹیشن کی ڈیمونسٹریشن کی جائے. تو پھر آف کورس یہ چیزیں معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہی چلی جائیں گی. اچھے آسان سافٹ ویئر بنا دیے جائیں. دیکھیے شروع میں لائرز کی ایک پریکٹس ہوا کرتی تھی, میں ہائی کورٹ کی مثال دے رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر نیکسٹ فل ویک کی جو ہائی کورٹ کی لسٹ ہوتی تھی نا, وہ ہائی کورٹ کا کوئی امپلائی نکلتا تھا اور وہ پرنٹڈ فارم میں, یہ 10-12 سال پہلے میں نے خود دیکھا ہے, وہ پرنٹڈ فارم میں ہر وکیل کے جو سراؤنڈنگ میں ہوتا تھا اس کے دفتر میں جا کے وہ پھینکتا تھا کہ اس ویک میں آپ کے یہ 2 کیس, 1 کیس, 5 کیس, 10 کیس لگے ہوئے ہیں. اور اگر جو ہے وکیل صاحب چھٹی پہ تھے یا لسٹ گم گئی تو وکیل صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا کیس لگا ہوا ہے. یا پھر وکیلوں کو خود مینولی, جو دور وکیل بیٹھے تھے انہیں خود مینولی جا کے چیک کرنا پڑتا تھا کہ میرا کیس لگا یا نہیں لگا. آج آپ نے کیس فائل کیا, شام کو 6 بجے ہائی کورٹ کے نوٹس بورڈ پہ لسٹ لگے گی کہ آپ کے کیسز فلاں جج کے پاس گئے ہیں, اور آپ نے کسی کو بھیجنا ہے کہ جا کے چیک کرو میں نے یہ کام کیا ہے. اچھا, اب کیا ہے, رات کو 7 بجے SMS آ جاتا ہے. گریٹ. اٹس اے پینٹ آف ڈیجیٹلائزیشن کہ آپ کو SMS آ گیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا کیس صبح لگا کس کے پاس. نیکسٹ ویک میں آپ کے کون سے کیسز ہیں, آپ کو فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو SMS آ جاتے ہیں. اوکے, اور آپ کو کیا چاہیے. تو الغرض ان چیزوں کے تو ان گنت فائدے ہی فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں. جی, تو یہ ہمارا آج کا ایک پروگرام تھا, پوڈ کاسٹ تھا, جس کے اندر ہم نے پورے لیٹیگیشن کے پروسیس کو 6 ڈفرینٹ اسٹیپس کے اندر دیکھا, 6 ڈفرینٹ فیزز کے اندر دیکھا. تو ثاقب صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سارا جو ہمیں پروسیس ایکسپلین کیا, آج آپ نے ہمیں بتایا کہ اس پورے پروسیس کو 6 فیزز میں کیسے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈلی آپ نے کمپیئر کیا مینول پروسیس جو کہ کرنٹلی ہمارا ایگزسٹنگ پروسیس ہے, سسٹم ہے, اس کو کمپیئر کیا کہ اگر یہ سسٹم ڈیجیٹلائز ہو جائے تو اس میں کیا کیا بہتری آ سکتی ہے, اور جو ٹوٹل ٹائم ہے فرام دا فائلنگ دا کیس ٹل گیٹنگ دا فائنل آرڈرز آف دا کورٹ وہ کتنا ریڈیوس ہو جائے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پورے سسٹم کے اندر, اپنے جو پروفیشن کے اندر کچھ سافٹ ویئرز, کچھ ٹولز آپ استعمال کر رہے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ٹولز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا سسٹم ہے جو آپ اپنے ادارے میں استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے یہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس کی؟ کمال, اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ ہم نے جو آج ڈسکشن کی بڑی ہیلدی ڈسکشن رہی، اور آپ کے توسط سے مجھے اپنا ایک فیوریٹ ٹاپک، اور مجھے لگتا ہے کہ میری پروفیشنل لائف جو لیگل پروفیشن کے ساتھ وابستہ رہی، اس میں جو میں کر پایا، اس کو میں نے جو آبزرو کیا ڈیجیٹلائزیشن کے بینیفٹ پوائنٹ آف ویو سے، وہ میں تھوڑا سا شیئر بھی کر پایا۔ یقیناً یہ حرف آخر نہیں ہے، اس میں کچھ کمیاں بیشیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ بارہ میرا ایک ذاتی پرسپیکٹیو تھا۔ میں 2008 یا 9 سے a little bit digitalization in my legal system to the extent of my law firm، میں اس کو لے کے چل رہا ہوں۔ میں نے شروع میں گوگل کیلنڈر سے سلسلہ کار شروع کیا، جو لائرز کی جو مینول ڈائری ہوتی ہے جس میں وہ اپنے کیسز نوٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو نیکسٹ ڈیٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، میں نے اس کا توڑ کیا اور گوگل کیلنڈر کا استعمال شروع کیا۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ میں نے پھر جو ہے اپنی ٹیم کمیونیکیشن کے لیے سافٹ ویئر، کولیبوریٹیو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، میں نے پروڈکٹیو استعمال کیا۔ اس کے بعد میں نے ٹریلو استعمال کیا، پھر میں اسانا پہ چلا گیا، پھر میں نے کلائنٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اپنا جو ہے انہی سافٹ ویئرس کا استعمال شروع کیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سافٹ ویئر اصل میں بزنس کمیونٹی کے لیے کولیبوریشن کے لیے تھے، مارکیٹنگ ٹولز کے لیے اور ٹارگیٹ اچیومنٹس سے متعلق تھے۔ لٹیگیشن کے لیے مجھے اس کے اندر کافی کسٹمائزیشن کرنی پڑی، لیکن پھر بھی ایک آئیڈیل نہ بنا۔ تو پھر ود دی انکریجمنٹ آف مائی پارٹنر بیرسٹر احمد عزیر، جب ہماری پارٹنرشپ ہوئی تو وہ بھی بہت زیادہ فین ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے، تو انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا کہ یار لیٹس ٹیک انیشیٹیوز اور میک اوور اون سسٹم۔ تو پھر ہم نے الحمدللہ 2017-18 میں اس کو تھوڑا سا زیادہ جو کہہ لیجئے کہ پیس ہائی کی، اور فائنلی اس وقت ہمارا اپنی لا فرم کا ایک سافٹ ویئر ہے، جو کہ میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ کم از کم پاکستان میں ایسا سافٹ ویئر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا سافٹ ویئر کیا کرتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے جو کیسز ہیں وہ ہمارے اس ڈیجیٹل سسٹم پہ شو ہوتے ہیں، اس ویب پورٹل پہ شو ہوتے ہیں، ہمارے کلائنٹس وہاں پہ شو ہوتے ہیں۔ کلائنٹس کا بھی ایک یوزر لاگ ان ہوتا ہے، ہمارا بھی یوزر لاگ ان ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے پورے پنجاب کے ججز کے نام فیڈ کر دیے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا ڈیٹا فیڈ ہے۔ ہم کیس جو ہے اس کے اندر ڈے ٹو ڈے کیا ہیئرنگس ہو رہی ہیں وہ اس پہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں، اور آٹومیٹکلی سسٹم جنریٹڈ ای میلز کلائنٹس کو جاتی ہیں، اور نیکسٹ ڈیٹ انہیں پتہ چل جاتی ہے۔ ہم نے کوئی کلائنٹ سے کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے، کوئی میٹنگس رکھنی ہوتی ہیں، تو وہ ہم اس کے ذریعے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ اسکین کر کے اس سسٹم میں اٹیچ کر دیتے ہیں، وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں، اور پلس ود ان دا ٹیم ہم اس سسٹم کے ذریعے ٹاسک اسائن کرتے ہیں اپنے ایسوسیٹس کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جب وہ کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے ریویو میں آ جاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو الغرض ابھی تک اس کے اندر اسی طرح اب ہم نے اس کے اندر فائنانس بھی ایڈ کرنا ہے، کارپوریٹ سائڈ ابھی اس میں ہونی ہے سسٹم میں ایڈ، وہ ہم نے اس میں کرنی ہے۔ تو اوور آل ایک ویژن تو ہے میرے پاس، اور ہم نے اس کو کچھ حد تک امپلیمنٹ بھی کر لیا ہے، اور نیکسٹ اسٹیج پہ ہم اس طرح اس چیز کا بھی ذہن رکھتے ہیں کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ہم کیس ڈرافٹنگ، کیس ریسرچ اور کیس آرگیومنٹس اور ایون ایویڈنس پریپریشن وہ بھی ہم سسٹم سے آٹو جنریٹڈ ڈرائیو کریں۔ اور پریکٹیکلی جو دوسرا ایسپیکٹ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا کہ پیپر لیس ایڈوکیسی میرا ایک نعرہ ہے، تو میرے جتنی بھی فائلیں ہیں وہ ساری سکین ہوتی ہیں، آرڈرز سکین ہوتے ہیں، جواب یا پٹیشنز وہ سکین ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری میں آئی پیڈ میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہوں۔ میرا 800,000 جتنا بھی کیس ہے، میرا انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جتنے بھی میٹرز ڈاکیومنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے میرے پاس سکین ہو کے میرے آئی پیڈ میں ہوتے ہیں۔ میرے ایسوسیٹ بھی اب ود دا پیسج آف ٹائم اس سسٹم پہ شفٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی اب آئی پیڈ کے ذریعے اس سسٹم کو یوز کرتے ہیں۔ ہم مینول فائلز کے اوپر ریلائنس نہیں کر رہے ہوتے، اس سے ہمارے ٹائم کا فائدہ، ایک دفعہ جو چیزوں میں نوٹس بنا لیے اس کا فائدہ، جو ہم کیس ریسرچ کرتے ہیں، جو نوٹس بنائے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز ہر وقت ہمارے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص، میں سفر پہ ہوں، وہ مجھ سے پوچھے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں کیس میں کیا ہوا تھا، تو میرے لیے وہ فیو کلکس کا کام ہے۔ فلاں فائل یا فلاں جواب یا فلاں درخواست یا فلاں ایویڈنس جو ہے مجھے ذرا اس کی PDF فائل بھیج دیں، تو میرے لیے وہ سینڈ کرنا فیو کلکس کا کام ہے۔ تو ایوری تھنگ از ود می ود ان دی ڈومین آف مائی کیپیسٹی ان ڈیجیٹلائز فارم۔
گریٹ. یہ تو آپ نے ایک نیکسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے ایک ٹیزر سا دے دیا ہے. میں لازمی یہ چاہوں گا کہ یہ جو بھی آپ سسٹم استعمال کر رہے ہیں, سافٹ ویئر آپ نے ڈیولپ کیا ہے, اس کو ہم اپنے ناظرین تک بھی پہنچائیں, ان کو دکھائیں کہ یہ سسٹم کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو میری منوپلی ہے وہ میں اب سب کے ساتھ شیئر کر دوں اور پھر میری اس میں کیا خاصیت رہ جائے گی؟ ویل ایکچولی آپ کا جو نعرہ ہے کہ پیپر لیس ایڈوکیسی اور پھر ڈیجیٹلائزیشن ان دا جوڈیشری سسٹم ان دا ورلڈ, ان دا کنٹری اسپیسیفکلی, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں, دیگر وکلا بھی سے دیکھیں, اور پھر اگر حکومت کے کوئی اسٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان تک بھی اس تمام سسٹم پہنچے اور وہ بھی اپنے سسٹم کے اندر اس کو. کمال, آئی ووڈ لو کہ آپ کا پلیٹ فارم یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, اس کے ذریعے یہ چیزیں میں اگر اسپریڈ کر پاؤں اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی لیول پہ پازیٹیو چینج لانے میں اگر کامیاب ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا اتنا کنٹریبیوشن تھا جو کہ میں کر گیا. ریئلی گریٹ. سو ناظرین, دوستو, یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ ہم ثاقب صاحب سے ایک دفعہ پھر سے ٹائم لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس, اور آپ کو وہ تمام چیزیں دکھائیں گے, وہ تمام سافٹ ویئر کوشش کریں گے وہ دکھائیں کہ جو ثاقب صاحب نے اپنے لا فرم کے اندر امپلیمنٹ کر رکھی ہیں, اور ان کے ایسوسیٹس بھی اس کو چلاتے ہیں, اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور نیکسٹ ٹائم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ سیم ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.